बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ का मुनफरिद एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर नावल पाँचवा कैंप, मुकम्मल नावल आखिरी हिस्सा। तो चलिए दोस्तों नावल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़र चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। धुएं की बदबू शराब की बू में मिलकर चारों तरफ चकराती फिर रही थी। अजीब घटा घटा सा माहौल था। हाल की तकरीबन तमाम मेज़ें भरी हुई थीं। दाफ्तन एक शराबी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और फिर दूसरे लम्हे इसने मेज़ पर रखी हुई खाली बोतलें और गिलास एक छनाके से टूट गए थे, लेकिन शराबी ने उस तरफ तवज्जो ना की। अब वो खुद बोतलों की जगह मेज़ पर अकड़ों बैठ गया और फिर इसने दोनों हाथों से सर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। वो अपनी बीवी की बेवफाइयों का शिकवा कर रहा था। बार के काउंटर पर बैठे हुए खतरनाक शक्ल के आदमी ने एक बटन दबाया और चंद सेकंड के बाद अंदर काउंटर के पीछे बने हुए दरवाजे में से दो आदमी निकल आए। ये भी सेहत से काफ़ी खतरनाक मालूम होते थे। खासे तंदुरुस्त और तवाना जिस्म थे, चुस्त पतलूने और आधी आस्तीन के धारीदार बुनियाद, गले में सुर्ख रुमाल बंधे हुए थे। इस बीवी के खसम को देखो, इसकी बीवी इसे धक्के मारकर निकाल देती है और रातें शराब खाने में गुजारता है। काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों उस तरफ देखने लगे जहाँ शराबी रो रहा था। दूसरे लम्हे वो दोनों इसके करीब पहुँच गए। क्या बात है, उनमें से एक ने पूछा और शराबी रोना बंद करके चुंदहाई आंखों से इन्हें देखने लगा। तुम कौन हो? इसने पूछा। पहले तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? वो उल्लू की पट्टी मुझे घर से निकाल देती है और अपने आशना को बुला लेती है। नबीना, नबीना। इसने फिर रोना शुरू कर दिया। वो दोनों मुस्कराए और फिर उन्होंने इसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर इसे उठाया। शराबी ने दोनों पाँव सकेड़ लिए थे और वो इसे इत्मीनान से लटकाए हुए बाहर ले जा रहे थे। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरी बीवी के भाई मालूम होते हैं। हाय, बाहर ले जाकर कत्ल कर देंगे। अरे बाबा बचाओ। लेकिन कहकों के अलावा और कुछ न सुनाई दिया और दूसरे लम्हे इन गुंडों ने शराबी को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और फिर हाथ झाड़ते हुए वापस आ गए। ये लहरी का शराब खाना था, शहर भर के खतरनाक गुंडों का अखाड़ा, जहाँ बड़े से बड़े मुजरम थे। इन लोगों की बाकायदा तंजीम थी। वो मुजरम जिन्होंने कोई नया जुर्म किया होता और पुलिस के चुंगल में फंस जाते तो लहरी के अलावा और कोई इनकी ज़मानत नहीं करता था। तमाम मुजरम यहाँ बाकायदा चंदा देते थे ताकि अगर वो कभी फंस जाएं तो इनकी ज़मानत और मुकदमा लड़ने का इंतज़ाम किया जा सके। इस सिलसिले में यहाँ बाकायदा मेंबर बनाए जाते थे। लहरी एक खौफनाक शक्ल का देव कामत आदमी था। वो हर वक्त शराब खाने के ऊपरी कमरों में मौजूद रहता था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में मौजूद था और टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहा था। ठीक है, काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन 20,000 से एक पैसा कम ना होगा। लैरी कहने लगा। ठीक है मिस्टर लैरी, मैं 20,000 ही दूँगा, लेकिन काम कब तक हो जाएगा? हर हालत में कल तक, बशर्ते ये कि कोई ख़ास वक्त पेश ना आए। लेकिन काम होने से पहले आधी रकम पेश की और बकाया रकम काम होने के फ़ौरन बाद। मुझे ये भी मंजूर है। 10,000 रुपये कल किसी न किसी शक्ल में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। बकाया 10,000 के लिए तुम जैसे मुनासिब समझो। देखो मिस्टर, हम ज़बान की पाबंदी करते हैं और दूसरे से भी यही चाहते हैं। तुम हमारी तरफ से बेफिक्र रहो, जहाँ तुम कहोगे वहाँ से रकम हासिल की जा सकती है। लैरी कहने लगा। ठीक है मिस्टर लैरी, तुम भी बेफिक्र रहो। जैसे ही तुमने काम ख़त्म किया रकम तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद भी मुझे तुमसे कुछ काम लेने हैं, इसलिए तुमसे धोखा नहीं किया जाएगा। आवाज़ सुनाई दी। ओके, मुझे तफसील बताओ ताकि मैं नक्शा तैयार कर लूँ। बाकी बातों की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, मैरी ने कहा। फिर वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर गर्दन हिलाता रहा। फिर अपनी जेब से पेंसिल निकालकर सामने पड़े हुए कागज़ पर कुछ लिखने लगा और फिर बात ख़त्म हो जाने के बाद इसने पेंसिल रख दी। ठीक है, काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, लेकिन इस वक्त जब कल मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे तुम मुतमईन रहो। दूसरी तरफ से जवाब मिला। कल एक आदमी एक स्याह बैग लेकर तुम्हारी शराब खाने पहुंच जाएगा। इस बैग में रकम होगी, लेकिन खुद इस आदमी को नहीं मालूम होगा कि इसमें क्या है। ठीक है, रकम मिलने के बाद फ़ौरन वो काम शुरू हो जाएगा, लैरी ने जवाब दे दिया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो सामने पड़े हुए कागज़ पर लिखे हुए पते देख रहा था। कैप्टन महमूद भी फारग अल बालग लोगों में से था। कैप्टन का ओहदा खताब अताज़ी था। इसके बाद अमजद ने कभी फ़ौज में मुलाजमत नहीं की थी। अलबत्ता इसने फ़ौज को सप्लाई के ठेके ज़रूर लिए थे, जिनमें बेतहाशा दौलत पैदा कर ली थी और अब पर सुकून ज़िंदगी गुजार रहा था।
ٹھیکیداری کے زمانے سے ہی چند فوجی عہدیداروں سے دوستی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ ہی اسے شکار اور مہم جوئی کی لت پڑ گئی تھی جو ابھی تک جاری تھی۔ بہرحال چونکہ دولت کی ریل پیل تھی اس لیے سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کوٹھی کے بیڈ روم میں بیٹھا اپنے داماد سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفتر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ملازم نے ٹیلی فون دوسری میز سے اٹھا کر اس کے قریب کر دیا اور محمود نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ کیپٹن محمود۔ اوہ محمود صاحب، برائے کرم فوراً سول ہسپتال پہنچ جائیے، میں ڈاکٹر سہیل بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ محمود نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ سے انتہائی ضروری کام ہے۔ ایک دم ایک ایسا مریض آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے جس نے اس کا نام لیا ہے۔ میرا؟ محمود بڑبڑایا۔ برائے کرم جلدی کیجیے۔ اچھا میں آ رہا ہوں، محمود نے جواب دیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے پر فوراً ہی ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہے انکل؟ اس کے داماد نے کہا۔ میں ذرا سول ہسپتال جا رہا ہوں، واپسی میں تم سے گفتگو کروں گا، محمود نے جواب دیا۔ سول ہسپتال کیوں؟ تفصیلی گفتگو بعد میں ہی ہوگی، میں ساتھ چلوں؟ اوہو، کہاں تکلیف کرو گے؟ میرا خیال ہے مجھے زیادہ دیر نہ لگے گی، کیپٹن محمود نے کہا اور باہر نکل گیا۔ چند منٹ کے بعد اس کی شاندار مرسڈیز کوٹھی سے باہر نکل رہی تھی۔ الجھن کا ذہن الجھن کا شکار تھا، نہ جانے وہ کون ہے اور اسے وہ کیسے جانتا ہے۔ بظاہر اس کے جاننے والوں میں سے ہی کوئی ایسا تھا جو ہسپتال میں زیر علاج ہو۔ انہی خیالات میں وہ کار ڈرائیو کرتا رہا۔ کار اب شہر سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک طویل فاصلہ طے کر کے اسے سول ہسپتال پہنچنا تھا۔ درمیانی راستہ سنسان پڑتا تھا اور پھر وہ ایک موڑ سے مڑا اور اسی موڑ سے ایک بہت بڑا ٹرک اس کے پیچھے چل پڑا۔ ٹرک کے اگلے حصے میں صرف ایک آدمی تھا، بقایا دو پچھلے حصے میں پستولیں لیے بیٹھے تھے۔ کیپٹن محمود نے بھی اس ٹرک کو دیکھا لیکن کوئی توجہ نہ دی اور پھر دافتن اسے اپنی کار کی رفتار ہلکی کر دینی پڑی کیونکہ سامنے سے اسے ایک اور ٹرک خاص رفتار سے آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں آ رہا تھا اور اتنی جگہ باقی نہ رہ گئی تھی کہ مرسڈیز نکل جائے، اس لیے محمود اسے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے بالکل آہستہ چڑھ رہا تھا۔ لیکن دافتر اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ ٹرک کا رخ اس کی کار کی طرف تھا۔ اس نے مرسڈیز بالکل سڑک سے اتار دی لیکن اسے ٹرک کی زد سے نہ بچا سکا۔ دوسرے لمحے ٹرک کافی قوت سے مرسڈیز سے ٹکرایا اور مرسڈیز تباہ ہو گئی۔ لیکن اسی پر بس نہ ہوا، پیچھے آنے والے ٹرک نے بھی اس میں پیچھے سے ٹکر مار دی اور مرسڈیز اچھل کر آگے جا پڑی۔ دوسرا ٹرک بھی تیار تھا، اس نے ریورس ہو کر پھر مرسڈیز میں ٹکر ماری اور رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ وہ فٹ بال کی طرح اسے کھیل رہے تھے اور کیپٹن محمود وہ تو پہلے ہی ٹکر میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ مرسڈیز کا اسٹیئرنگ اس کے سینے میں لگا اور اس کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ دونوں ٹرک پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے اگلے حصے شاید خاص قسم کے بنے ہوئے تھے کیونکہ انہیں کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ پھر ٹرک سے دو آدمی نیچے اتر آئے۔ انہوں نے کار میں جھانک کر کیپٹن محمود کو دیکھا اور مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد دونوں ٹرک سیدھے ہو کر شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہر میں آ کر دونوں کے راستے بدل گئے اور پھر ایک ٹرک اور چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہ بھی سنسان جگہ تھی، دور دور تک کسی منعکس کا نام نہیں تھا۔ لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ ٹرک میں ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا۔ باس نے کسی سے مضبوطی سے ہی سودا کیا ہوگا، دوسرے نے جواب دیا۔ کام تو ہو ہی چکا ہے، اب اگر وہ غائب ہو جائے تو باس کیا کر سکتا ہے؟ ہاں یہ تو حقیقت ہے، لیکن باس نے 10,000 پہلے ہی لے لیے ہیں، اگر بقایا رقم نہیں بھی ملتی تو 10,000 ہی بہت ہیں، کون سا بڑا کام کرنا پڑا ہے۔ دوسرا خاموش ہو گیا، لیکن اسی وقت دافتن انہیں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ فلیٹ پیٹ کے کوشے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا چوراہے کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے وہی ہے، ٹرک میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اور وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے اس شخص کے قریب پہنچ گئے۔ کام ہو گیا جناب، ان میں سے ایک نے کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ 100% یقین، اس کی ذمہ داری باس پر ہے، اسی شخص نے جواب دیا۔ اوکے، بقایا رقم؟ اس نے ایک چھوٹا سا پلاسٹک بیگ ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ پورے 10,000 ہیں۔ اوکے سر، تھینک یو، ان لوگوں نے جواب دیا اور واپس ٹرک کی طرف چل پڑے۔ اور چند منٹ کے بعد ٹرک اسٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ اوور کوٹ والا اسے جاتا دیکھتا رہا اور جب اس کی عقبی بنیان نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ واپس پلٹ پڑا اور لمبی گلی سے نکل کر وہ دوسری سڑک پر پہنچ گیا جہاں ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ وہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ کار کی اندرونی روشنی گل تھی اور بالکل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ کے قریب کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ کار کی پچھلی سیٹ سے ایک بھاری آواز ابھری۔ بالکل ٹھیک جناب،
وہ کہہ رہے تھے کہ پوری طرح اطمینان سے کام کیا گیا ہے۔ اوور کوٹ والے نے جواب دیا۔ چلو، بھاری آواز نے کہا اور کار چل پڑی۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ کار سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور پھر وہ ایک جگہ پہنچ کر آہستہ ہوئی۔ مجھے کوٹھی چلنا ہے جناب، یا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تم اتر جاؤ، بھاری آواز والے نے کہا اور اوور کوٹ والا نیچے اتر گیا۔ ضرورت پڑنے پر میں خود ہی تمہیں ٹیلی فون کروں گا، اتنے عرصے تم آرام کرو، بھاری آواز نے کہا اور اوور کوٹ والے نے گردن ہلا دی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک اور شخص اتر آیا۔ اس کے جسم پر سیاہ اوور کوٹ تھا اور وہ کافی لہیم شہیم نظر آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار آگے بڑھ گئی۔ حادثے کی اطلاع ایک پیٹرولنگ جیپ نے دی تھی۔ بہرحال کسی طرح اخبار والوں کو پتہ چل گیا اور دوسرے دن صبح کے اخبارات میں پوری کہانی آ گئی۔ کار کی وجہ سے کیپٹن محمود کی لاش شناخت ہو گئی۔ ٹرکوں کے بے دربے ٹکڑوں نے کار کو بالکل تباہ کر دیا تھا اور محمود کی لاش مسخ ہو گئی۔ عمران نے اخبار میں یہ خبر پڑھی اور ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنے کوٹ کی جیب سے ڈائری نکالی اور اس کے اوراق الٹنے لگا۔ اس کا اندیشہ درست نکلا۔ کیپٹن محمود بھی اسی لسٹ میں شامل تھا جو اسے یوسف نے مہیا کی تھی۔ یقیناً یہ حادثہ بھی اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ قاتلوں کا کوئی گروہ یا کوئی آدمی ان دوستوں کی ٹیم کے پیچھے پڑ گیا ہے اور یقیناً دوسرے لوگ بھی خطرے میں ہوں گے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اس بار قاتل نے طریقہ کار بدل دیا ہے اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف اپنے سائنسی مظاہرے نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد ان لوگوں کو ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر داؤد نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ بہرحال اگر وہ تفصیل بتا بھی دیں اور اگر قاتل طریقہ کار بدل دیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مقصد تو پورا ہو ہی رہا ہے۔ عمران کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر دافتن کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے تھوڑے سے وقفے کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو فیاض، عمران بولا۔ اوہ عمران، خیریت؟ فیاض عمران کی آواز پہچان کر بولا۔ اللہ کا شکر ہے، خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ دیگر احوال یہ ہیں کہ آپ نے آج کا اخبار پڑھا؟ ہاں پڑھ چکا ہوں۔ کوئی خاص خبر وظاہر تو نہیں محسوس ہوئی؟ دراصل یہ اخبارات میں سینکڑوں خبریں روزانہ ہوتی ہیں، قتل کی، خون ریزی کی، حادثوں کی۔ سمجھ میں نہیں آتا کس خبر کو اہمیت دی جائے۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ قتل و غارت گری کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ حادثے زندگی کا معمول بن گئے ہیں۔ دردناک سے دردناک حادثے پر ہم صرف اس وقت تک افسوس کرتے ہیں جب تک اخبار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ حادثہ ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ زندگی مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی اب کوئی اہمیت نہیں کہ ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس کی وجوہات نامعلوم ہیں۔ فیاض بولا۔ تمہارا خیال درست ہے، عمران سنجیدگی سے بولا اور فیاض کو حیرت ہونے لگی۔ اس نے یہ تقریر تو کر ڈالی تھی لیکن اس کا خیال تھا کہ عمران اس کا مذاق اڑائے گا۔ ممکن ہے فون پر اس تقریر کے جواب میں تالیوں کی آواز سنائی دی، لیکن عمران نے سنجیدگی سے حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرا اشارہ ایک خاص حادثے کی طرف ہے۔ کون سا؟ کیپٹن محمود کی کار کا حادثہ۔ اوہ ہاں، میں نے پڑھا ہے، فیاض کہنے لگا۔ میرا خیال ہے اس کا معائنہ کیا جائے۔ اوہو، کوئی خاص بات؟ ہاں، انتہائی اہم۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا میں فلیٹ پر تمہارا انتظار کروں؟ فلیٹ پر ہی پہنچ رہا ہوں، فیاض نے جواب دیا اور عمران نے اسے جلدی پہنچنے کی ہدایت کر کے فون بند کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ لباس تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پھر لباس تبدیل کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ سلیمان سامنے آ گیا۔ ناشتہ لگاؤں صاحب؟ نہیں، کیوں؟ میں باہر کا ناشتہ کروں گا۔ آخر کیوں صاحب؟ کہہ دیا ہے کہ بال کی کھال مت نکالا کر، عمران بولا۔ یہ محاورہ ہی غلط ہے صاحب۔ کیوں؟ ثابت کر، عمران اسے گھور کر بولا۔ بال پر کھال ہی نہیں ہوتی، تجھے کیسے معلوم؟ بس معلوم ہے صاحب، آپ نکال کر دکھا دیجئے، سلیمان بولا۔ عمران سر کھجانے لگا اور سلیمان ہنسنے لگا، پھر چونک کر بولا، ناشتہ صاحب؟ اب ایک کہہ جو دیا نہیں کروں گا، خراب ہو جائے گا صاحب، آپ کا بھی تیار کر لیا ہے، سلیمان۔ عمران بولا، جی صاحب۔ تم گھاٹے میں رہے گا ورنہ آئندہ ناشتہ کا نام نہ لینا۔ کیوں صاحب؟ کیپٹن فیاض بھی آ رہا ہے، گھر میں ناشتہ کروں گا تو وہ بھی کرے گا اور پھر ظاہر ہے تجھے اپنے لیے کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اوہ، سلیمان کان دبا کر بولا، ہوٹل میں ہی کر لیجئے صاحب، آج تو ویسے بھی میں نے کوئی خاص چیز نہیں پکائی ہے، اس نے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض پہنچ گیا اور عمران وقت ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں کار کا ملبہ اٹھانے کی کارروائی نہ شروع ہو جائے۔ وہ فیاض کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گیا تھا۔ فیاض نے خاموشی سے کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔
چند منٹ وہ خاموشی سے چلتے رہے، پھر فیاض نے پوچھا، کیا قصہ ہے عمران؟ وہی جو تم نے اخبار میں پڑھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے تم اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ مجھے کچلی ہوئی لاشیں بہت پسند ہیں، عمران نے جواب دیا۔ نہیں بتانا چاہتے؟ فیاض کہنے لگا۔ کیوں نہیں سپر، بات صرف اتنی سی ہے کہ کیپٹن محمود میرے جاننے والوں میں سے تھے اور میں اس حادثے کو اتفاقیہ نہیں سمجھتا، عمران نے گول مول جواب دیا۔ کیا انہیں قتل کرنا کوئی چاہتا تھا؟ کیا کوئی انہیں قتل کرنا چاہتا تھا؟ فیاض نے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھو، عمران نے جواب دیا۔ انہوں نے خود تم سے کہا تھا؟ ہاں، عمران نے جھوٹ بولا۔ وہ فیاض کو اصلیت سے نہیں آگاہ کرنا چاہتا تھا، ابھی یہاں تک اس سلسلے کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی تھی، اور پھر ویسے بھی فیاض کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کار تیزی سے دوڑتی رہی اور پھر وہ آہستہ ہسپتال روڈ پر پہنچ گئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لاش شاید رات کے کسی حصے میں اٹھوا لی گئی تھی، البتہ کار ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور اس کے گرد پولیس مین موجود تھے۔ وہ دونوں شاید سپر کی فیاض کی کار کو نہ پہچانتے تھے، لیکن فیاض وردی میں تھا۔ جیسے ہی وہ کار سے اترا وہ دونوں اٹینشن ہو گئی۔ فیاض نے گردن کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیا اور عمران کے ساتھ کار کے نزدیک پہنچ گیا۔ کار کے گرد پتھر رکھ کر نشانات کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عمران نے کار کی حالت دیکھی اور چونک پڑا۔ یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا؟ کرب و جوار میں کسی دوسری کار، موڑ یا ایسی چیز کے نشانات نہیں تھے جس سے ٹکر ہوئی ہو۔ ظاہر ہے اتنی خوفناک ٹکر کے بعد دوسری گاڑی کو بھی کچھ نقصان پہنچنا چاہیے تھا، لیکن یہاں صرف مرسڈیز کے شیشے بکھرے پڑے تھے۔ اور پھر ایک اور خاص بات، گاڑی صرف ایک طرف سے تباہ نہ ہوئی تھی بلکہ اس کے دونوں حصے پچکے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آگے پیچھے سے اس میں بے دربیں ٹکر ماری گئی ہوں۔ اس کا ایک ہی شیشہ بھی سلامت تک نہ تھا اور زمین پر کافی گہرے نشانات موجود تھے۔ عمران دور دور تک ایک ایک نشان کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر ان نشانات کے سہارے جو کہانی اس کے ذہن میں تیار ہوئی وہ انتہائی حیرت انگیز طور پر درست تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیپٹن محمود کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ پھر وہ دونوں کار کے قریب پہنچ گئے۔ کار کی حالت اتنی تباہ تھی کہ بمشکل تمام لاش کو اس سے نکالا جا سکا تھا۔ جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن محمود کے چند ٹکڑے ابھی تک کار میں موجود تھے۔ یقیناً لاش نکالنے سے قبل اس کے فوٹو بھی بنائے گئے ہوں گے، عمران فیاض سے کہنے لگا۔ ہونا تو یہی چاہیے، میرا خیال ہے پولیس مینوں سے معلوم ہو جائے گا، پوچھو، عمران نے کہا، اور فیاض اشارے سے پولیس والوں کو اپنی طرف بلانے لگا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے پہنچے تھے۔ انسپیکٹر وغیرہ یہاں سے کب گئے ہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ تھوڑی دیر قبل جناب۔ لاش اٹھائے کتنی دیر ہوئی؟ صبح 7 بجے اٹھائی گئی ہے۔ فوٹو وغیرہ بنائے گئے تھے؟ جی ہاں، پولیس مینوں نے جواب دیا۔ فیاض عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اب پولیس اسٹیشن چلیں، عمران بولا، اور پھر وہ دونوں دوبارہ کار کی طرف بڑھ گئے۔ کیا اندازہ لگایا عمران؟ فیاض نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم بتاؤ، عمران فیاض سے بولا۔ نشانات بہت عجیب ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ عام ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، فیاض الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ تمہارا خیال درست ہے۔ بہرحال تم نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں اپنی رپورٹ تیار کرو۔ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تم کس بھیجے سے کام لیتے ہو، عمران بولا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور رپورٹ تیار کروں گا۔ تم ہر معاملے میں میرا اسی طرح امتحان لیا کرو تاکہ میں بھی کچھ سیکھ جاؤں، فیاض کہنے لگا۔ مجھے منظور ہے، اس کیس سے بری طرح باخبر رہو اور لوگوں کے بیانات کی روشنی میں اپنا انداز سا قائم کرو۔ تم اسے باقاعدہ تحریر کر سکتے ہو، پھر جب میں تم سے رپورٹ مانگوں تو مجھے تفصیل سناؤ۔ یہ صورتحال تمام کیسز میں رہنی چاہیے۔ میں تمہارے تیار کردہ ڈھانچے کو دیکھوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اندر تفتیشی انداز میں کیا خامی ہے۔ وہ خامیاں درست کر لو، یقیناً اس طرح تم بآسانی آگے بڑھ سکتے ہو، عمران کہنے لگا۔ بالکل ٹھیک ہے، فیاض خوش ہو کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد کار پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ایس پی کی کار کی آمد سے پولیس اسٹیشن میں کھلبلی مچ گئی اور انسپیکٹر خود فیاض کے استقبال کو دوڑا آیا۔ وہ دونوں انسپیکٹر کے ساتھ اس کے آفس میں پہنچ گئے اور پھر فیاض اس سے کیس کی تفصیل معلوم کرنے لگا۔ انسپیکٹر نے کوئی خاص بات نہ بتائی تھی سوائے اس کے کہ 2:30 بجے ایک پیٹرول جیپ نے اسے اطلاع دی کہ اس کے علاقے میں ایک خوفناک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ بات کی تفتیش سے معلوم ہو گیا کہ وہ لاش کیپٹن محمود کی ہے۔ کیپٹن محمود کے ہاں فوراً اطلاع دی گئی اور وہاں سے چند لوگ جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ کار اور لاش کیپٹن کی ہے۔ اس سلسلے میں کیپٹن کے داماد نے بیان دیا ہے کہ کیپٹن بالکل پرسکون تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ دفتر ایک ٹیلی فون موصول ہوا
اور کیپٹن فکر مند ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سول ہسپتال جا رہے ہیں اور واپسی میں ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ داماد نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی لیکن کیپٹن نے انہیں ٹال دیا۔ فیاض ہونٹ سکیڑ کر بولا، تم نے سول ہسپتال سے کچھ معلومات حاصل کیں؟ پوری طرح جناب، ہسپتال کے ذمہ دار لوگوں کا بیان ہے کہ کیپٹن محمود کو یہاں سے کوئی فون نہیں کیا گیا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ عمران غور سے انسپکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اسے اس نوجوان کی کارروائی پسند آئی تھی جس نے ایک رات میں ہی بہت کام انجام دے ڈالا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چند گھنٹوں میں ہی تمام ابتدائی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ یہ عمدہ کارکردگی کی دلیل تھی۔ لاش کے پرنٹ تیار کیے گئے؟ جی ہاں، ابھی مجھے ملے ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا اور پھر اپنی میز کی دراز سے ایک موٹا اور بڑا لفافہ نکالا اور بہت سے فوٹو فیاض کے سامنے ڈال دیے۔ عمران اور فیاض ان فوٹوگرافوں کو دیکھنے لگے۔ کیا اس کے ڈبل پرنٹ ہیں؟ جی ہاں، کئی کاپیاں ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ایک کاپی ایک لفافے میں رکھ کر مجھے دے دو، فیاض نے کہا اور انسپکٹر نے فوری تعمیل کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ اب کہاں چلوں؟ فیاض نے پوچھا۔ کیا تم ناشتہ کر کے آئے تھے؟ نہیں، پھر ظاہر ہے ہم کہاں چل سکتے ہیں، عمران نے جواب دے دیا اور فیاض مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک عمدہ سے ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ کیا نام ہے اس انسپکٹر کا؟ عمران نے میز کی گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر سہیل۔ کیوں؟ عمدہ کارکردگی ہے، عمران نے کہا اور فیاض گردن ہلا کر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ فیاض نے ناشتہ کے دوران پوچھا۔ تمہارے ساتھ محکمہ سراغ رسانی کے آفس چلوں گا۔ کوئی خاص کام؟ ہاں، ڈیڈی سے ملنا ہے، عمران نے جواب دیا اور فیاض خاموش ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی رحمان صاحب نے عمران کو آفس میں بلا لیا اور دوی میں دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہو گیا اور رحمان صاحب اپنی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کوئی فائل دیکھ رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر انہوں نے فائل بند کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سنجیدگی طاری تھی۔ صبح میں نے تمہارے فلیٹ پر فون کیا تھا، معلوم ہوا تم کیپٹن فیاض کے ساتھ ہو، رحمان صاحب کہنے لگے۔ جی ہاں، ویسے اس وقت اس کے بعد سے ابھی تک فلیٹ واپس نہیں ہوا، اس لیے مجھے آپ کے فون کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، عمران نے جواب دیا۔ میں سمجھا اسی فون کے بارے میں سن کر آئے ہو، رحمان صاحب کہنے لگے۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اسی بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا تم نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا ہے کہ اس سول پولیس سے ٹرانسفر ہو کر محکمہ سراغ رسانی میں آ چکا ہے، خاص طور سے دوسرے ویسے ہی کیس کے بعد۔ میجر آفتاب بھی پروفیسر تیموری کا دوست ہے اور ویسے ہی موت کا شکار ہوا ہے جیسی ڈاکٹر اشرف کو پیش آئی، رحمان صاحب نے بتایا۔ ہاں ڈیڈی، مجھے علم ہے، بہرحال میں اس سلسلے میں بدستور کام کر رہا ہوں اور آج میں نے سوچا کہ آپ کو رپورٹ پیش کر دوں۔ رحمان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ اسی سلسلے کی تیسری موت بھی آج واقع ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب چونک پڑے۔ ہاں، طریقہ کار بدل دیا گیا ہے لیکن سلسلہ ایک ہی ہے۔ پہلیاں نہ بجھاؤ، صاف بتاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ شاید آپ نے کیپٹن محمود کے خوفناک حادثے کے متعلق آج کے اخبارات میں نہیں پڑھا۔ ہاں، میں آج کا اخبار صحیح طور سے نہیں پڑھ سکا، رحمان صاحب نے جواب دیا، مگر کیپٹن محمود بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ڈاکٹر اشرف کی پرسرار موت واقعی حیرت انگیز تھی۔ بہرحال اس نے کوئی خاص تاثر نہ چھوڑا سوائے اس کے کہ اسے انتہائی پرسرار اور عجیب طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ آپ کے بیان نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ آپ نے ڈاکٹر اشرف کے ہاتھ میں ایک چوکور سا بکس دیکھا تھا۔ بہرحال میں نے اس لائن پر تفتیش شروع کر دی۔ ڈاکٹر کے دوستوں کے بارے میں معلومات کرنے سے مجھے چند نام معلوم ہوئے، پروفیسر تیموری، ڈاکٹر اشرف، میجر آفتاب اور کیپٹن محمود۔ یہ چاروں گہرے دوست ہیں، چاروں فارغ البالغ ہیں اور تقریباً ایک ہی ذوق کے مالک۔ کیپٹن محمود کے بارے میں ابھی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم پروفیسر تیموری، میجر آفتاب اور ڈاکٹر اشرف میں ایک شوق مشترکہ تھا اور وہ تھا شکار اور مہم جوئی۔ یہ لوگ کئی بار شکار کھیلنے دور دور تک جا چکے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے یہ تینوں قتل ہو گئے۔ چوتھا نمبر پروفیسر تیموری کا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ رحمان صاحب حیرت سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر تیموری بھی خطرے میں ہے، وہ کہنے لگے۔ بے شک، ان حالات کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے، عمران بولا۔ میں تمہاری تفتیش سے متاثر ہوں، اب بتاؤ اس سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ پروفیسر تیموری کی حفاظت سخت ضروری ہے، میرا خیال ہے اس کی کوٹھی کے گرد باقاعدہ پہرا لگایا جائے۔ نہیں ڈیڈی، میں صرف آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، فکر نہ کریں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، لیکن پہرا ضرور لگنا چاہیے۔ ہمیں اب ایک آدمی کی زندگی کے لیے خطرہ تو ہے، لیکن تاکہ ہم اس کا بندوبست کر سکیں، بندوبست پوری طرح ہو جائے گا، لیکن پہرے سے مجرم ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔
انہیں علم ہو جائے گا کہ ہم صحیح راستوں پر دوڑ رہے ہیں اور اس طرح وہ روپوش بھی ہو سکتا ہے ہوں۔ رحمان صاحب خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، بہرحال تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ جو کچھ کروں گا اس کی رپورٹ فوراً پیش کروں گا۔ عمران کہنے لگا، مجھے تشویش رہے گی، خاص طور سے اس لیے کہ میں نے ابھی یہ کیس کسی کے سپرد نہیں کیا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو فیاض کو یہ کیس دے دیں، میں تو بہرحال کام ہی کر ہی رہا ہوں، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ رحمان صاحب نرم لہجے میں بولے، کیا اسے باقاعدہ تمہارے نام سے منسوب کر کے تمہیں محکمہ رساگ رسانی میں کوئی اچھا عہدہ دلوا دوں؟ ہو شکریہ ڈیڈی، لیکن یقین کیجیے میں کسی عہدے کا متملک نہ ہو سکوں گا، میری فطرت ہی ایسی ہے، آپ کو دوبارہ افسوس ہوگا۔ عمران بولا، بکواس مت کرو، تم نالائق ہو۔ رحمان صاحب بولے، مجھے اعتراف ہے، بہرحال اس نالائکی کے سلسلے میں پیش از ملازمت میرا استعفیٰ قبول کر لیجیے۔ عمران بولا۔ رحمان صاحب غسیلی نظروں سے اسے گھورتے رہے۔ بہرحال میری درخواست کہ ابھی آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کریں، میری دوسری رپورٹ کا انتظار کریں، عمران نے کہا، اور پھر وہ رحمان صاحب سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ واپسی میں وہ فیاض سے بھی نہ ملا تھا، حالانکہ فیاض نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جب جائے تو اس سے بھی مل کر جائے، اسے اس سلسلے میں کافی کام کرنا تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اسے ڈاکٹر داؤد کی کوٹھی کا پتہ بتا کر ٹیکسی کی سیٹ سے ٹک گیا۔ اس کا ذہن خیالات کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ ٹیکسی دوڑتی رہی اور پھر عمران کے بتائے ہوئے پتے پر رک گئی۔ عمران نے نیچے اتر کر بل ادا کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر داؤد کے سامنے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ بڑے موقع پر آئے ہیں، میں تمہیں ٹیلی فون کر کے بنانے ہی والا تھا، ڈاکٹر داؤد نے کہا۔ کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ ہاں، میرا خیال ہے میں ان قوتوں کا راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ گڈ، آؤ میرے ساتھ آؤ، ڈاکٹر داؤد نے کہا، اور پھر وہ عمران کو لیے ہوئے اپنی زمین دوز لیبارٹری میں پہنچ گئے۔ ایک میز پر 2 خرگوش پڑے ہوئے تھے، غالباً وہ مر چکے تھے۔ ڈاکٹر داؤد نے ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ وہ اس خرگوش کو ہلا کر دیکھے۔ عمران نے چھڑی سے ایک خرگوش کو ہلایا اور پھر اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نظر آئے۔ خرگوش کا جسم راکھ کی شکل میں بکھر گیا۔ ونڈرفل، بالکل وہی پوزیشن ہے، عمران متجسرانہ انداز میں بولا۔ ڈاکٹر داؤد مسکرا رہے تھے۔ اس دوسرے رنگ کا رنگ سیاہ تھا، گہرا سیاہ، لیکن تم اسے بھی سفید دیکھ رہے ہو۔ بہرحال تمہیں حیرت ہوگی کہ یہ دریافت میرے لیے بھی حیرت انگیز ہے۔ بس اتفاق سے وہ اجزاء ملتے گئے جن کے ملاپ سے وہ عجیب و غریب دھات ہوتی ہے۔ وہ عمران کو تفصیل بتائے گا اور عمران تصویر حیرت بنا سب کچھ سنتا رہا۔ اسے اس چکور باکس کا راز بھی معلوم ہو گیا جسے رحمان صاحب نے ڈاکٹر اشرف کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور یقیناً میجر آفتاب بھی اسی طرح مارے گئے۔ اس کے بعد قاتل نے طریقہ کار بدل دیا۔ کیا اندازہ قائم کیا آپ نے؟ ڈاکٹر داؤد پوچھنے لگے۔ یہ تحقیق میرے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوئی، ڈاکٹر داؤد، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد وہ ہال سے بھی نکل آیا۔ اب اس کے ذہن میں کچھ نئے خیالات جنم لے رہے تھے اور یہ خیالات انتہائی اہم تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان تینوں کے مکانات کی تلاشی لی جائے جو قتل ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی کام کی چیز ہاتھ آ جائے۔ فیاض کو ساتھ لے کر باقاعدہ بھی تلاشی لی جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں عمران نے اسے مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے چھپ کر ان مکانات کی تلاشی لینے کا پروگرام بنانے لگا۔ اس سلسلے میں اس نے ابتدا کیپٹن محمود کے نام سے ہی مناسب سمجھی۔ اس کا واقعہ کیا ہے، ان دونوں کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی بھی تو قاتل اسے وہاں سے ہٹا چکے ہوں گے۔ بہرحال اب فوری طور پر کیا کیا جائے، وہ سوچنے لگا، اور پھر ایک ٹیکسی روک کر پروفیسر تیموری کے مکان کی طرف چل پڑا۔ پروفیسر تیموری کے یہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تیموری کی لڑکیاں اسے اس طرح اتنے دن تک نہ آنے کی شکایت کرنے لگی۔ وہ اس طرح خوش ہو رہی تھی جیسے ان کے ہاتھ کوئی کھلونا آ گیا ہو، لیکن عمران چونکہ اس وقت کام کے موڈ میں تھا، اس لیے ان کے لیے تفریح بہانہ نہ کر سکا۔ یوسف موجود نہ تھا، اس لیے وہ لڑکیوں سے معذرت کر کے واپس چل پڑا، لیکن پروفیسر تیموری نے اسے دیکھ لیا۔ ارے بھائی، کہاں جا رہے ہو میاں؟ آؤ آؤ، یوسف میاں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس بیٹھو۔ ارے ہاں، وہ تمہارا بندر کا بچہ بھاگ گیا، بڑا نٹ کٹ تھا، پروفیسر تیموری نے خوش مزاجی سے کہا، اور عمران رک گیا۔ پھر اسے تیموری کے ساتھ اسے ڈرائنگ روم کے تک پہنچنا پڑا۔ پروفیسر اس سے رحمان صاحب کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر اس دن کے حادثے کا ذکر آیا۔ مجھے تعجب ہے
جناب کہ ایسا ہی دوسرا حادثہ بھی پیش آیا، اور غالباً آپ میجر آفتاب کو جانتے ہیں، میرا خیال ہے اس دن سالگرہ میں وہ بھی موجود تھے۔ ہاں بیٹے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا قصہ ہے، آج ہی اخبار میں کیپٹن محمود کے حادثے کی خبر بھی پڑھ چکا ہوں۔ ہم تینوں گہرے دوست تھے، اکثر سیر و شکار کو جاتے رہتے تھے۔ ابھی غالباً 6-7 ماہ قبل ہم لوگوں نے ایک خوفناک سفر کیا تھا اور ہاتھی دانت کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر کے لائے تھے۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ ہم نے 12 فٹ لمبے ہاتھی دانت حاصل کیے تھے، پروفیسر تیموری بتانے لگا۔ اوہ، مجھے سیر و شکار کی کہانیوں سے بے حد دلچسپی ہے، کیا آپ مجھے اس سفر کے حالات سنا سکتے ہیں؟ عمران بولا۔ ہاں، بڑا دلچسپ سفر تھا۔ پروفیسر اسے تمام واقعات بتانے لگے۔ عمران کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور خوشی، کسی خوفناک تذکرے پر اس کی آنکھیں میں خوف نظر آنے لگتا، اور پھر اس واقعے کے خاتمے پر وہ اس طرح سکون کا سانس لیتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بلا ٹل گئی ہو۔ کافی دیر تک وہ پروفیسر سے گفتگو کرتا رہا، اور پھر ایک لڑکی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ڈیڈی، ممی تیار بیٹھی ہیں، کیا آپ نہیں چلیں گے؟ او بھائی، میں گفتگو میں بھول گیا۔ اچھا عمران میاں، دراصل ہم لوگ کیپٹن محمود کے ہاں جا رہے ہیں، اس کی موت کی تعزیت ضروری ہے۔ بڑا اچھا دوست تھا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی خطرناک شخص آپ لوگوں کے پیچھے پڑ گیا ہو اور خدا نخواستہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پروفیسر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا اور پرخیال انداز میں عمران کی شکل دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ دیکھیے نا، آپ چاروں گہرے دوست تھے۔ ہاں، تم نے مجھے ایک عجیب الجھن میں مبتلا کر دیا۔ ہم لوگوں سے کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ پروفیسر بدستور پرخیال انداز میں بولا۔ ظاہر ہے جناب، یہ موت اتفاقیہ حادثہ تو نہیں ہے، یقیناً ان کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ بے شک۔ اوہو، تم تو کافی ذہین معلوم ہوتے ہو، اس سے قبل مجھے یہ خیال نہ آیا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، پروفیسر کہنے لگا۔ بے شک، یہ ضروری ہے جب تک پولیس ان واقعات کا سراغ نہ لگائے، عمران نے کہا۔ یقیناً، پروفیسر کچھ خوفزدہ نظر آنے لگا تھا، بلکہ مجھے پولیس سے بھی مدد لینی چاہیے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ کیا تم بھی محکمہ سراغ رسانی میں ہو؟ جی نہیں، فی الحال تو میں بیکار ہوں۔ اوہ، میں نے سمجھا، بہرحال ڈاکٹر جنرل کے بیٹے ہو، کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا۔ تمہارا شکریہ بیٹے، تم نے ایک اہم خیال کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ میں یقیناً اپنی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ عمران تھوڑی دیر تک پروفیسر سے گفتگو کرتا رہا، پھر وہاں سے بھی نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ٹیکسی میں کسی طرف جا رہا تھا۔ تیری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عمران نے جوزف سے پوچھا، جو منہ لٹکائے سامنے بیٹھا تھا۔ ایسے ہی باس، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ زندگی کچھ بھی نہیں، بس شراب کی بوتل کی طرح لڑکتے ہو اور کسی دن چکنا چور ہو جاؤ، جوزف نے جواب دے دیا، اور عمران متحرانہ انداز میں اسے گورنے لگا۔ فلسفی ہوتا جا رہا ہے، وہ کہنے لگا۔ ہاں باس، بیکاری فلسفی بنا دیتی ہے۔ اب تو میں صرف ایک چوکیدار ہو کر رہ گیا ہوں، جس کی تنخواہ صرف 6 بوتلیں یومیہ ہو۔ تنخواہ کم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، بس بیکاری کھائی جا رہی ہے، نہ کوئی ورزش، نہ ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع۔ تم ایسا کرو باس، ایک ٹریننگ سینٹر کھول دو، جس میں مکہ بازی کی ٹریننگ کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ سچ باس، اس طرح تھوڑی بہت تفریح ہوتی رہے گی۔ ہاں، اور پھر تیسرے دن تو جیل میں ہوگا اور میں عدالت میں۔ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ ہو، جیل بھی بری نہیں باس، بشرطے یہ کہ وہاں شراب ملتی رہے۔ پھر فکر نہ کرو، میں ٹریننگ سینٹر کھولے بغیر ہی تجھے جیل بھجوا دوں گا، عمران نے سر ہلا کر کہا، اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے بلیک زیرو داخل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ عمران نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ صفدر، خاور، تنویر اور چوہان پروفیسر تیموری کی کوٹھی پر پہنچ رہے ہیں، وہ چاروں طرف سے نگرانی کریں گے، میں نے انہیں ہدایات دے دی ہیں، بلیک زیرو نے جواب دے دیا۔ اوکے، تیاری کرو، عمران نے جواب دے دیا، اور پھر خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرائیویٹ کار رانا پیلس کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل رہی تھی، جو خاص مواقعوں پر استعمال کی جاتی تھی۔ اسٹیئرنگ بلیک زیرو کے ہاتھ میں تھا اور عمران اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے جسموں پر سیاہ لباس تھے، چہروں پر نقابیں لگی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں طرف جیپوں میں بھرے ہوئے پستول تھے۔ سڑکیں زیادہ تر سنسان پڑی تھیں، اور پھر یہ لوگ ایسے راستے استعمال کر رہے تھے جن پر زیادہ ٹریفک بھی نہ ہو۔ کار کے اندر اندھیرا تھا، اس لیے دیکھ لیے جانے کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا تھا، تاہم احتیاط کی جا رہی تھی۔ کوٹھی نہ تاریک پڑی تھی، غالباً اس کے مکین سو چکے تھے، لیکن عمران انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اس نے چار دیواری سے پھلانگنے سے قبل اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا کہ کتے تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں کتے نہیں تھے۔ بہرحال اندرونی عمارت میں داخل ہونے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ بلیک زیرو اس کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہم لوگ الگ الگ تلاشی لیں، اس طرح کم وقت میں کام ہو جائے گا، عمران کہنے لگا۔
ہاں یہ درست ہے، بلیک زیرو نے تائید کی، اور پھر وہ دو مختلف راستوں پر چل پڑے۔ عمران ان کمروں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ہلکی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایسے ہی ایک کمرے میں جھانکا اور پھر ایک دم آنکھیں بھیج کر پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں شاید کیپٹن محمود کی بیٹی اور اس کا شوہر تھا۔ بیچارہ شوہر بیوی کے باپ کی موت کا غم مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران گدی پر گھونسا لگاتا ہوا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، اور اب اس نے خوابگاہوں میں جھانکنے میں احتیاط شروع کر دی۔ ابتدا ہی غلط منظر ہوئی تھی، بہرحال بہت زیادہ وقت صرف نہ ہوا اور وہ کیپٹن محمود کی خوابگاہ میں قریب پہنچ گیا۔ خوابگاہ میں روشنی تھی اور ایک خالی مسحری کے سرہانے کیپٹن محمود کی تصویر لگی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ عمران نے ایک تار کی مدد سے قفل کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور پھر وہ خوابگاہ میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ اسے وہ اپنی خوش قسمتی ہی کہہ سکتا تھا کہ اسے ایک کام کی چیز ملنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ یہ ایک سبز رنگ کی ڈائری تھی جو محمود کی مسحری کے سرہانے رکھی ہوئی ایک چھوٹی میز کی دراز میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈائری کھول کر دیکھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئی۔ اتنی اہم اور قیمتی ڈائری کا اس طرح مل جانا انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ جگہ جگہ سے ڈائری کھول کر دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ دفتر اسے دروازے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے جلدی سے ڈائری اندرونی جیب میں رکھ لی اور پھر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ وہ شاید بلیک زیرو تھا۔ عمران اس کے چہرے پر نقاب اور سیاہ لباس دیکھ کر مطمئن ہو گیا، لیکن صرف ایک لمحہ۔ دوسرے لمحے اسے احساس ہو گیا کہ آنے والا بلیک زیرو سے زیادہ قد آور اور تندرست ہے، لیکن ضائع ہو جانے والا ایک لمحہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ دوسرے لمحے سیاہ پوش نے پستول نکال لیا۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس نے انگریزی میں کہا۔ لہجہ غیر ملکی تھا۔ کیوں؟ عمران نے عجیب انداز میں پوچھا۔ وہ ڈائری میرے حوالے کر دو۔ کہا کون سی ڈائری؟ عمران نے بخلانے کی ایکٹنگ کی۔ وہی جو تم نے جیب میں رکھی ہے، اور اگر میں نہ دوں تو؟ عمران اسے باتوں میں الجھانا چاہتا تھا تاکہ بلیک زیرو پہنچ جائے اور اس سیاہ پوش کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں 30 تک گنوں گا اور اس کے بعد تمہارے سینے میں سوراخ ہو جائے گا۔ سیاہ پوش بولا۔ گنو، عمران نے کہا۔ میں دیکھوں گا میرے سینے میں سوراخ ہو کر کیسا لگے گا۔ 1 غیر ملکی شفاق لہجے میں بولا۔ گڈ، عمران خوش ہو کر بولا۔ 2 شاباش، عمران خوش ہو کر بولا۔ 3 غیر ملکی کی زبان سے نکلا اور اس کے ساتھ عمران نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ گولی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اب پھر سے گنتی شروع کر دو، وہ بولا، اور غیر ملکی نے گنتی گننے کے بجائے لگاتار 3 فائر کر دیے۔ عمران تو ہوشیار ہی تھا، اس نے اس کے تینوں فائر خالی کر دیے، اور پھر غیر ملکی نے چوتھا فائر دروازے کی طرف کیا جہاں سے بلیک زیرو داخل ہو رہا تھا۔ بلیک زیرو کی پھرتی قابل داد تھی، ورنہ اس کے سینے میں سوراخ ہو جاتا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں وہ غیر ملکی کو نہ سنبھال سکا، جس نے اس کے اوپر فائر کرتے ہی باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ لینا، عمران کی آواز سنائی دی، اور جب تک بلیک زیرو سنبھلتا، غیر ملکی تیزی سے دوڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے ہی دوڑا تھا۔ بلیک زیرو بھی فوراً چل پڑا۔ فائرنگ کی آواز سے کوٹھی کے تمام لوگ جاگ اٹھے تھے اور چیخو پکار، چور چور کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کسی نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور عمران وغیرہ نے وہاں سے نکل آنے میں ہی عافیت سمجھی۔ نقاب پوش ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار واپس رانا پیلس کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کم بخت کون تھا؟ تمام محنت خاک میں مل گئی۔ قطعی نہیں، عمران کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محنت پورے طور پر وصول ہوئی ہے۔ اوہ کیسے؟ بلیک زیرو نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک ایسی چیز مل گئی ہے۔ ویری گڈ، بلیک زیرو مسرت سے بولا۔ مگر یہ کون تھا؟ شاید ان میں سے کوئی جنہوں نے ان تینوں کو قتل کیا ہے۔ اوہ، تب تو اس کا نکل جانا افسوسناک ہے۔ دراصل ہم دھوکے میں مارے گئے۔ اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ جب وہ اندر آیا تو میں سمجھا تم ہو، ورنہ پہلے ہی اس کا انتظام کر لیتا۔ عمران کہنے لگا۔ مجھے بھی گمان نہ تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی وہاں ہو سکتا ہے۔ ویسے وہ مجھے غیر ملکی معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، عمران پرخیال انداز میں بولا، اور پھر وہ رانا پیلس پہنچ گئے۔ عمران ایک صوفے پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنے لگا۔ ڈائری میں بہت سی دلچسپ تفصیلات تھیں، لیکن اس کا ایک چیپٹر عمران کے لیے دلکش تھا۔ اس میں محمود نے اپنے اس سفر کی داستان لکھی تھی جس میں وہ چاروں دوست یعنی ڈاکٹر اشرف، میجر آفتاب، کرنل تیموری اور وہ خود گئے تھے۔ یہ سفر کوہ الماڈارا کی طرف کیا گیا تھا۔ وہ الماڈا کی برف پوش چوٹیوں پر گئے تھے۔ محمود نے اس دلچسپ سفر کی مکمل تفصیلات لکھی تھی۔ ان کے ساتھ 12 آدمی تھے، جن میں ان لوگوں کے ساتھ اور ملازمین بھی شامل تھے جو وہیں الماڈا کے دامن میں ملنے والی بستیوں سے ساتھ لیے گئے تھے۔ محمود نے ایک ایک تفصیل قلم بند کی تھی۔ ان کا پہلا کیمپ 300 فٹ کی بلندی پر لگا تھا۔ وہاں پر کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ دوسرا کیمپ ایک خطرناک چٹان پر لگایا گیا کیونکہ برف باری کا خطرہ تھا اور کوئی
کسی نشیبی جگہ میں نہ جا سکتا تھا، لیکن برف باری نہ ہوئی۔ البتہ رات کو برفانی بھیڑیوں سے بڑا سخت مقابلہ ہوا، جس میں 3 آدمی زخمی ہوئے اور 11 بھیڑیے شکار کیے گئے۔ تیسرے اور چوتھے کیمپ میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، لیکن پانچویں کیمپ کی داستان طویل تھی۔ عمران اس طویل داستان کو پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر حیرت اور سنسنی پھیل گئی۔ اس داستان میں بہت کچھ تھا، بہت کچھ جو اسے کسی خاص راہ پر لگا سکتا تھا۔ بلیک زیرو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ پھر عمران نے ڈائری بند کر دی۔ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی جناب؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ بہت کچھ بلیک زیرو، میرا خیال۔ عمران جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ بلیک زیرو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر لیری، ٹیلی فون پر آواز آئی۔ ہاں، میں لیری بول رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خوفناک دیو قامت لیری سیمی نے کہا۔ تمہارا پرانا دوست۔ کون؟ وہی جس کے لیے تم نے ایک کام کیا تھا، کیپٹن محمود کا قتل۔ اوہ، کہو دوست۔ لیری کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تم معاملے کے پکے ہو، اس لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شکریہ دوست، ایک کام پیش آ گیا ہے۔ بتاؤ، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جسے یہاں کوئی نہ جانتا ہو۔ میرا مطلب ہے پولیس وغیرہ کے لیے وہ بالکل اجنبی ہو، پھرتیلا ہو اور نڈر ہو۔ کیا مستقل ملازم رکھو گے؟ لیری نے پوچھا۔ نہیں، صرف ایک رات کے لیے۔ اس سے ایک خاص کام لینا ہے۔ کام بتاؤ دوست، لیری بدستور نرم لہجے میں بولا۔ ایک شخص کو اس کی خوابگاہ میں قتل کرنا ہے، کسی خاص طریقے سے نہیں، صرف قتل کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کیا جائے، کام ہو جائے گا دوست۔ میرے پاس آج ہی ایک آدمی باہر سے آیا ہے، تمہارے معیار پر 100% پورا اترے گا۔ گڈ، معاملہ طے کر لو۔ وہی پرانی رقم؟ اوکے، میں ابھی ایڈوانس بھیج رہا ہوں۔ اسے کہاں تمہارے حوالے کیا جائے گا؟ حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام اسے سمجھا دو۔ گڈ، بتاؤ، لیری نے کہا۔ قتل کیے جانے والے کا نام پروفیسر تیموری ہے۔ پورے مکان کا نقشہ بنا لو، مجھے یقین ہے کہ تمہارے آدمی کو کوئی خاص دقت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ لیری نے کاغذ پنسل سنبھال لی اور پھر وہ فون پر بتایا جانے والا نقشہ تیار کرنے لگا۔ گڈ، کام ہو جائے گا دوست، میرے لائق اور کوئی خدمت بس فی الحال یہ۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً جواب ملا۔ اوکے، لیری نے جواب دے دیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد خود بھی فون رکھ دیا۔ پھر اس نے نقشے پر ایک نگاہ ڈالی اور قریب رکھی ہوئی گھنٹی بجانے لگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اندر داخل ہو گیا۔ گبسن کو بھیج دو، اس کی قسمت اچھی ہے، آج ہی اسے ایک کام مل گیا، لیری نے کہا، اور دوسرا شخص باہر نکل گیا۔ چند ہی منٹ کے بعد ایک خطرناک صورت آدمی اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا قصہ ہے؟ خاور صفدر سے پوچھنے لگا۔ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، ویسے معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر تیموری کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ہمیں پروفیسر کی نگرانی کا نہیں بلکہ کوٹھی کی نگرانی کا حکم ملا ہے۔ صفدر نے جواب دے دیا۔ یار، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پروفیسر اور ڈاکٹر قسم کے لوگوں کو ہی تمام خطرات کیوں درپیش آتے رہتے ہیں۔ خاور کہنے لگا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی صفدر کہنے لگا۔ ہاں، نہ ہو، بہرحال ضرور، خاور نے کہا اور پھر چونک کر صفدر کا شانہ دبانے لگا۔ کیا بات ہے؟ صفدر چونک کر بولا، لیکن پھر بات اس کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک سایہ کوٹھی کی پشت پر نظر آ رہا تھا، شاید وہ عقبی دیوار پھلانگنا چاہتا تھا۔ ویسے صفدر کے 2 ساتھی کوٹھی کے سامنے کے حصے موجود تھے اور یہ سایہ ظاہر ہے ان میں سے کسی کا نہ ہو سکتا تھا، بلکہ یہ سوال ہی امکان نہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان میں سے کوئی اتنی خاموشی سے چار دیواری کے قریب کیوں جاتا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ کوئی غلط ہی آدمی ہے۔ سایہ انتہائی انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر وہ لپک کر دیوار پر چڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دیوار پر نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ صفدر مستبرانہ انداز میں بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے صرف کوٹھی کی نگرانی کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی ہنگامے کی صورت میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے معلوم کرو، خاور نے کہا اور صفدر ٹرانسمیٹر پر ایکس کو کال کرنے لگا۔ کئی منٹ کے بعد رابطہ قائم ہو سکا اور دوسری طرف سے X2 کی بڑھائی ہوئی آواز سنائی دی۔ X2، میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ کیا بات ہے صفدر؟ ایک پرسرار شخص عقبی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا ہے جناب، ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اکیلا ہے؟ جی ہاں۔ X2 سوچنے لگا، پھر بولا، حالات کا انتظار کرو صفدر اور کسی بھی نئے واقعے پر فوراً مجھے اطلاع دو۔ اس نے جواب دیا، اس سلسلے میں ہمیں تو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں مناسب نہ ہوگا، بلکہ تم ہر قسم کے ہنگامے سے دور رہو گے۔ اوکے، صفدر نے جواب دے دیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد خود بھی ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اوکے، صفدر نے جواب دے دیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد خود بھی ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ پھر وہ ٹرانسمیٹر پر تنویر وغیرہ کو ہدایات دینے لگا جو کوٹھی کے سامنے کے حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ اگر تیموری کی زندگی کو خطرہ ہے تو ہمارا اس ڈرامے میں حصہ نہ لینا عجیب ہے، خاور کہنے لگا۔ بہرحال X2 کا حکم،
اس نے کچھ سوچا ہی ہوگا۔ صفدر بولا۔ مجھے حیرت ہے یار، صفدر خاور کہنے لگا۔ کس سلسلے میں؟ یہ کہ X2 ہمیشہ ہم لوگوں سے مختلف سوچتا ہے اور ان کا سوچنا ہمیشہ درست ہی ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ ہم لوگ صحیح کیوں نہیں سوچ سکتے؟ خاور بولا۔ صفدر ہنسنے لگا، پھر بولا، ہم میں اور اصل میں اس میں یہی فرق ہے، ورنہ وہ نہ ہو اور ہم نہ ہوتے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کہیں وہ مشینی انسان نہ ہو، یعنی روبوٹ جسے سیکرٹ سروس کے لیے حاصل کیا گیا ہو، اور پھر یہ تو ظاہر ہے کہ روبوٹ غلط سوچ سکتے ہیں۔ تم نے ایک نیا اور عمدہ خیال پیش کیا ہے۔ بہرحال اس میں بھی X2 کی ستائش کا پہلو نظر آتا ہے، اور تمہارا یہ خیال خود ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ صفدر بولا، یعنی یہ کہ روبوٹ وہی سوچ سکتا ہے جو اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہو، اور X2 وہ سوچتا ہے جو کسی کے دماغ میں نہ ہو۔ صفدر نے جواب دیا۔ خاور نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ ایک فائر کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر لگاتار فائر ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، جن میں سے چیخو پکار بھی تھی۔ شاید کوٹھی کے ملازمین جاگ اٹھے تھے۔ فائرنگ شدت اختیار کر گئی، اب کئی پستولوں سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ پھر ایک دم کوٹھی روشن ہو گئی۔ وہ رہا، ایک آواز سنائی دی، اور کئی فائر ایک ساتھ ہوئے، اور پھر ایک دل دوز چیخ سنائی دی، وہ مارا، کوئی چیخا۔ چند لوگ ایک طرف دوڑنے لگے، شاید اس سائے کو مار لیا گیا۔ صفدر نے تبصرہ کیا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پروفیسر تیموری بھی ہوشیار تھا۔ صفدر بڑبڑایا، اور پھر وہ X2 کو پوری تفصیل بتانے لگا۔ گڈ، X2 کی آواز سنائی دی، تم لوگ بدستور اسی ہوشیاری سے اپنا کام انجام دیتے رہو، مجھے ہر نئے واقعے کی اطلاع ملتی رہنی چاہیے۔ بہت بہتر، صفدر نے جواب دیا۔ کوٹھے میں ملی جلی آوازیں گونجتی رہی، پھر چند آدمی رائفلیں لیے ہوئے عقبی چار دیواری سے باہر کود آئے۔ یہ کوٹھی کے ملازمین تھے۔ وہ ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھنے لگے۔ بہرحال ان لوگوں نے زیادہ تلاشی نہیں لی اور واپس اندر کود گئے۔ صفدر سامنے والے ساتھیوں کو مکمل واقعے کی اطلاع دینے لگا۔ تنویر اور چوہان اس ہنگامے میں نہیں تھے۔ پھر صفدر نے X2 کو پولیس کے آنے کی اطلاع دی، اور X2 نے ان لوگوں کو چھٹی کر دی۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ختم، آرام کرو، X2 نے کہا، اور وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ بہرحال وہ وہاں سے چل دیے تھے۔ گھڑی میں لگا ہوا الارم بج اٹھا، اور فیاض کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نزدیک رکھی ہوئی ٹائم پیس کی طرف دیکھا، 7 بجے تھے۔ اس نے ایک طویل جمائی لی اور آنکھیں ملتی ہوئی فیاض کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کے قریب ہی کھراٹے لے رہا تھا۔ الارم نے اس کی نیند میں خلل نہ ڈالا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مسکرا دی۔ اسے اپنے سپرنٹینڈنٹ شوہر پر رحم آنے لگا، جو بیچارہ شہر کے اندیشے سے دبلا ہوا جا رہا تھا۔ وہ بستر سے نکل آئی۔ بے ترتیب لباس درست کرنے کے بعد وہ غسل کرنے کی طرف بڑھ گئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے رک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو، وہ ریسیور اٹھا کر بولی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وہ آواز نہ پہچان سکی تھی۔ رحمان جی۔ فیاض کی بیوی کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ میں ڈی جی بول رہا ہوں۔ فیاض کہاں ہے؟ رحمان صاحب کی آواز سنائی دی، اور فیاض کی بیوی چونک پڑی۔ رحمان صاحب نے کسی خاص بنا پر ہی فون کیا ہوگا۔ 1 منٹ جناب، میں ابھی بلاتی ہوں، فیاض کی بیوی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر دوڑتی ہوئی فیاض کے قریب پہنچ گئی، اور پھر اس نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے نیند والی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رحمان صاحب؟ کیا؟ ہاں رحمان صاحب کہاں ہیں؟ فیاض بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ فون پر۔ بیوی اس کی مسکراہٹ پر سے مسکرانے لگی۔ ہیلو، فیاض گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہو رہا ہے سپر؟ دوسری طرف سے رحمان صاحب کی بجائے عمران کی آواز سنائی دی، اور فیاض چونک کر ریسیور کو گھورنے لگا۔ پھر وہ عمران کو جواب دینے کی بجائے بیوی پر برس پڑا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں دیر سے سویا ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ بیوی بوکھلا کر بولی۔ تم نے بتایا تھا کہ رحمان صاحب ہے۔ ہاں پھر؟ بیوی نے اسے گھورا۔ بات کرو۔ فیاض نے جلاٹ میں ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا، اور فیاض کی بیوی ریسیور میں ہیلو ہیلو کرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ فیاض کہاں چلا گیا؟ دوسری طرف سے پھر رحمان صاحب کی آواز سنائی دی۔ جی 1 منٹ، بیوی بولی، اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیا آپ کے ذہن پر ابھی تک نیند سوار ہے؟ رحمان صاحب ہی ہیں۔ فیاض نے گسیلی نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر مذاق کے آثار نہ پا کر الجھے ہوئے انداز میں ریسیور اس سے لے لیا۔ اس نے سوچا شاید اس کی سماعت کو ہی دھوکہ ہوا ہو۔ ہیلو، اماں کہاں بھاگے جاتے ہو یار؟ قصہ کیا ہے؟ دوسری طرف عمران کی ہی آواز تھی۔ فیاض پر جھلاٹ کا دورہ پڑ گیا۔ وہ غصے کی شدت سے کئی منٹ بول بھی نہ سکا۔ البتہ بیوی اس کی گسیلی نظروں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی پر نہ پکڑو بغیرے، اگر ڈیڈی کا حوالہ نہ دیتا تو وہ بھی تمہیں نہ جگا سکتی تھیں۔ او تو یہ تم ہی تھے؟
ظاہر ہے اتنی صبح ڈیڈی تمہیں فون کیوں کرتے؟ دوسری طرف سے عمران نے جواب دے دیا۔ فیاض غصہ برداشت کرنے لگا کیونکہ آج کل وہ عمران کی شاگردی میں تھا اور یہ شاگردی شیطان کی شاگردی سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ کیا بات ہے اتنی صبح؟ اشد ضروری کام تھا ڈارلنگ، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تم اور بابی 1 بجے سے قبل نہیں سوتے۔ عمران بولا۔ بکواس مت کرو، بات کرو۔ وہی بتا رہا ہوں، رات کو پروفیسر تیموری پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ہم اس کی تفصیلات معلوم کرنے وہاں چلے گئے۔ فیاض سنبھل گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انتہائی خاص ذرائع سے۔ بہرحال تم فوراً پہنچ جاؤ، ساتھ ساتھ چلیں گے، عمران نے کہا اور پھر تھوڑی سی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ کیا قصہ ہے؟ فیاض کی بیوی نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ وہی شیطان تھا، تم سے رحمان صاحب کی آواز میں بولا اور مجھ سے اصل آواز میں، فیاض نے بتایا اور فیاض کی بیوی ہنس پڑی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد فیاض کی کار عمران کے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عمران بالکل تیار ملا اور وہ دونوں پروفیسر تیموری کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ پروفیسر تیموری کی کوٹھی میں پولیس کی جیپ موجود تھی۔ علاقے کے تھانے کا انچارج اور 6-7 کانسٹیبل کسی چیز کے گرد پہرا دے رہے تھے، لیکن عمران اور فیاض رحمان صاحب کی کار دیکھ کر چونک پڑے۔ رحمان صاحب بطور خاص اتنی صبح وہاں کیسے پہنچ گئے؟ فیاض اور عمران کار سے اتر آئے۔ ویسے فیاض نہ جانے کیوں نروس ہو گیا تھا۔ انچارج نے فیاض کو دیکھ کر سلوٹ کیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ڈی جی صاحب کو طلب کر لیا ہے، وہ فیاض سے بولا۔ کہاں ہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے پروفیسر تیموری پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ اتفاق سے بچ گئے۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پروفیسر کے ملازموں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اسے زخمی کر کے گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن کسی ملازم کی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ انچارج نے اس طرف اشارہ کیا جہاں مسلح کانسٹیبل پہرا دے رہے تھے اور پھر فیاض کو وہ شخص بھی نظر آ گیا جس کے جسم پر اب کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ وہ عمران کے ساتھ لاش کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا، چہرے پر نقاب بھی تھا، لیکن انچارج نے یا کسی نے اسے جدا کر دیا تھا۔ خاصا خطرناک شخص معلوم ہوتا تھا۔ فیاض اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ تو خطرناک مسئلہ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ رحمان صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ پرواہ نہ کرو، تم میرے ساتھ نہ صحیح، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمران نے جواب دے دیا۔ مذاق نہ کرو یار، وہ ویسے طعنے دیتے رہتے ہیں، فیاض بولا۔ تمہارا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہوگا ہے نا؟ عمران نے کہا۔ لیکن فیاض صدر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں سے رحمان صاحب پروفیسر تیموری کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے فیاض کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، فیاض بولا۔ میں نے ابھی تمہارے مکان پر ٹیلی فون کیا تھا۔ جی، ٹیلی فون پر غلط لوگوں کو نہ آنے چاہیے۔ جی، فیاض حیرت سے بولا۔ ہاں، غالباً تمہاری وائف نے فون ریسیور کیا تھا۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ اب یہ بدمعاشی نہیں چلے گی، وہ جا چکے ہیں۔ جی، فیاض کے حواس گم ہو گئے۔ اس کی بیوی نے پھر اسے عمران ہی سمجھا ہوگا۔ اس عمران کے بچے نے تباہ کرا دیا۔ بہرحال فون پر احتیاط رکھی جائے تو بہتر ہے۔ وہ کسی طرح مجھے رحمان تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، پھر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے جناب، فیاض مزاحمت سے بولا۔ لاش کا معائنہ کیا؟ جی ہاں۔ کوئی اندازہ؟ ابھی نہیں جناب۔ اس کے پرنٹ وغیرہ بنوا کر اسے اٹھوا دو، رحمان صاحب نے حکم دیا اور پھر عمران کو اشارہ کرنے لگے۔ عمران ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ میرا لڑکا ہے تیموری، انہوں نے عمران کا تعارف کرایا۔ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، تیموری مسکرایا، کیونکہ یہ یوسف کے کلاس فیلو بھی ہیں۔ عمران کے چہرے پر سعادت مندی کے آثار تھے۔ بہرحال فیاض اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور پھر لاش اٹھوا دی گئی۔ تم میرے ساتھ چلو گے، رحمان صاحب نے عمران کو حکم دیا۔ بہتر ہے، عمران نے جواب دے دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمان صاحب تیموری سے رخصت ہو کر چل پڑے۔ انہوں نے تیموری کو یقین دلایا تھا کہ اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا جائے گا۔ عمران صاحب کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ راستے میں رحمان صاحب نے کوئی بات نہ کی اور پھر کوٹھی پہنچ کر وہ عمران کو ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹھو، انہوں نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا اور عمران خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تمہیں غالباً فیاض اپنے ساتھ لے گیا ہوگا؟ جی نہیں، میں فیاض کو لے گیا تھا تاکہ اس لاش کا معائنہ کر سکوں۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب چونک پڑے۔ مجھے رات ہی اس ہنگامے کی اطلاع مل گئی تھی۔ اوہ، کیسے؟ میرے مخصوص ذرائع ڈیڈی، ظاہر ہے مجھے پروفیسر تیموری کی زندگی کا خطرہ تھا۔ رحمان صاحب اسے گھٹنے لگے۔ بہرحال میں ان ذرائع کے بارے میں نہ پوچھوں گا، میں دراصل تمہیں وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو مجھے پروفیسر تیموری نے سنائی ہے۔ کیا کہانی ہے؟ ہاں، اتنی عجیب کہانی جس نے اس پورے کیس کو سامنے لا کھڑا کیا ہے، رحمان صاحب بولے۔ عمران کے چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ غالباً تم نے ناشتہ نہ کیا ہوگا۔
نہیں، ابھی نہیں کیا، عمران نے جواب دیا اور رحمان صاحب گھنٹی بجانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رحمان صاحب نے سگار سلکایا اور چند کش لینے کے بعد کہنے لگے، پروفیسر تیموری اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہے جس نے اس پر حملہ کیا تھا، اور اسے یقین ہے کہ اس نے ہی کیپٹن محمود، میجر آفتاب اور ڈاکٹر اشرف کو قتل کیا ہے۔ عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ تقریباً 7 ماہ قبل پروفیسر تیموری میجر آفتاب، ڈاکٹر اشرف اور کیپٹن محمود کوہ الماڑا پر گئے تھے۔ انہوں نے الماڑا کے جنگلات میں ہاتھیوں کا شکار کیا اور پھر وہ الماڑا چڑھنے لگے۔ وہیں پر ان کی ایک ملاقات اس شخص سے ہوئی۔ وہ ہمارے ہی ملک کا باشندہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی شکار کھیلنے اور الماڑا کی چوٹیاں سر کرنے آیا ہے۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ ہی شامل کر لیا۔ وہ شخص کافی پراسرار تھا۔ اس نے اپنا نام شوکت بتایا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ ہی رہا اور ایک دن تیموری نے اسے رات کو کیمپ سے نکل کر جاتے دیکھا۔ موقع ایسا تھا کہ اسے تجسس پیدا ہو گیا اور وہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ شوکت ایک پرطوفانی چٹان کے عقب میں پہنچ گیا اور پھر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد تیموری واپس آ گیا، لیکن اس کا تجسس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح شوکت اپنے کیمپ میں ہی ملا۔ گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ وہ آگے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اسے یہ جگہ پسند ہے، اگر وہ لوگ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تیموری نے بھی آگے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ دوسری رات پھر اس نے شوکت کا تعاقب کیا اور شوکت اسی طرح غائب رہا۔ بہرحال تیسری رات تیموری نے بقایا تینوں ساتھیوں کو بھی شوکت کے بارے میں بتا دیا اور اس رات ان تینوں نے اس کا تعاقب کیا اور پھر اسی رات انہیں معلوم ہو گیا کہ شوکت کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ برفانی چٹان کے نیچے ایک کشادہ غار تھا اور چٹان کے ایک حصے میں اس کے نیچے جانے کا راستہ تھا۔ وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے احتیاط برتی تھی، اس لیے شوکت کو پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے شوکت کو عجیب حال میں دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھدال تھی اور وہ ایک چوڑے کھڈے میں کھدائی کرنے رہا تھا۔ بہرحال پھر اس نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا لیکن کچھ نہ کر سکا اور اس نے انہیں رازدار بنا لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ سائنس سے دلچسپی رکھتا ہے اور اس غار میں اسے ایک ایسی دھات ملی ہے جو انتہائی قیمتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہو سکیں گے۔ پروفیسر تیموری چونکہ خود بھی ایک سائنسدان ہے، اس لیے اس نے وہاں کا تجزیہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دھات واقعی بہت قیمتی اور کارآمد ہے۔ اس نے سوچا اگر وہ اسے حاصل کر لے تو یہ ملک و قوم کے لیے ایک بیش بہا تحفہ ہوگا۔ اس نے شوکت کی غیر موجودگی میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور وہ لوگ بھی اس بات پر تیار ہو گئے کہ اس دھات کو حاصل کیا جائے، لیکن اس کے لیے کچھ تیاریاں ضروری تھیں۔ دوسری طرف شوکت کا خطرہ تھا جو اسے حاصل کر کے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال متفقہ رائے سے شوکت کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر سب اسے لے کر وہاں سے چل پڑے۔ پروگرام یہ تھا کہ اسے حکومت کے حوالے کر دیا جائے اور پھر ہم لوگ حکومت کی مدد سے تیاریاں مکمل کر کے وہ دھات وہاں سے نکال لیں۔ لیکن واپسی میں ایک رات جبکہ وہ ایک جگہ کیمپ لگائے ہوئے تھے، شوکت کسی طرح فرار ہو گیا۔ انہیں دوسرے دن صبح پتہ چل سکا۔ شوکت کو چاروں طرف تلاش کیا اور ایک گھاٹی میں انہیں ایک لاش نظر آئی۔ گھاٹی میں نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ نیچے جا کر اسے دیکھ نہ سکے۔ لیکن یہ فرض کر لیا گیا کہ شوکت ہلاک ہو گیا۔ سب یہاں واپس پہنچ گئے، لیکن اب پروگرام میں تھوڑی سی رد و بدل کر دی گئی تھی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ خفیہ طور پر تیاریاں کر کے وہاں جائیں اور وہ دھات حاصل کر لیں، پھر اسے حکومت کو پیش کر دیا جائے۔ دوسری صورت میں ان کا خیال تھا کہ کہیں حکومت ان لوگوں کو شوکت کا قاتل نہ قرار دے دے اور وہ سب پھنس جائیں۔ اس واقعے کو طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب وہ اس قابل ہوئے تھے کہ اپنا سفر شروع کر دیں کہ یہ واقعات پیش آ گئے۔ رحمان صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ عمران کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اور پھر کل رات تیموری پر حملہ ہوا۔ تیموری کو ان بے ضربے حادثوں سے اپنی زندگی کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے وہ ہوشیار تھا۔ اس نے اپنے ملازموں وغیرہ کو بھی ہوشیار کر دیا تھا اور اسی ہوشیاری نے اس کی زندگی بچا دی اور اس نے حملہ آور کو مار دیا، اور وہ حملہ آور یہ وہی شخص شوکت ہے۔ رحمان صاحب نے انکشاف کیا اور عمران اچھل پڑا۔ شوکت؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ لاش کسی اور کی تھی، رحمان صاحب نے بتایا۔ عمران حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ چند منٹ تک بالکل خاموشی رہی، پھر رحمان صاحب عمران سے اس کہانی کے بارے میں اس کی رائے پوچھنے لگے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ درست ہو ڈیڈی، لیکن اس سلسلے میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ کیوں نہ اب اس دھات کو حاصل کیا جائے؟ کیا مطلب؟ اگر وہ ہمارے ملک کے لیے ایسی کارآمد ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔
مگر یہاں اس بات کا کیا ذکر انتہائی ضروری ہے ڈیڈی، اگر آپ یہ کام کرا دیں تو میں ذاتی طور پر بھی آپ کا شکور رہوں گا۔ اس شخص شوکت کے بارے میں کیا کیا جائے؟ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اب آپ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیں، بس پروفیسر کو اس کام کے لیے تیار کر لیں، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ تم ہاں اوہ میرے خیال میں تمہیں تموری کی اس کہانی پر شبہ ہے۔ رحمان صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں ابھی میں نہیں یہ کہہ سکتا، بہرحال ہو سکتا ہے اس کی تصدیق بھی خود بخود ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ رحمان صاحب نرم ہو گئے اور عمران آہستہ آہستہ انہیں کچھ بتانے لگا۔ اسی رات عمران سر سلطان سے ملا اور انہیں اس سلسلے میں ضروری تفصیلات بتانے لگا۔ سر سلطان کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی اور وہ انتہائی دلچسپی سے یہ مکمل داستان سن رہے تھے، لیکن یہ بات میرے لیے بھی سگہ راز میں ہی رہی کہ آخر تم اس کے ساتھ کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اس سلسلے میں خصوصی طور پر اپنے ایک اصول کو توڑتے ہوئے صرف ایک بات بتاؤں گا۔ عمران بولا۔ سر سلطان اشتیاق سے پوچھنے لگے، میں نے کیپٹن محمود کے یہاں سے اس کی ڈائری حاصل کر لی تھی اور اس ڈائری میں ایک دوسری ہی کہانی ہے، اس میں کہیں بھی شوکت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کیا؟ فی الحال دوسرا لفظ میری زبان سے نہیں نکلے گا۔ عمران فیصلہ کن لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، بہرحال حیرت انگیز داستان ہے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سر سلطان بولے، اگر پروفیسر تموری تیار ہو گئے تو ان کے ساتھ جاؤں گا۔ عمران نے جواب دیا، ڈیڈی نے پروفیسر سے گفتگو کی ہوگی۔ سر سلطان کسی خیال میں کھو گئے اور پھر عمران ان سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ 2 سیٹر فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی سلیمان نے بتایا کہ رحمان صاحب کا فون دوبارہ آ چکا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ جب بھی آئیں فوراً ان کے پاس پہنچ جائیں۔ عمران نے کہا اور پھر وہ الٹے پیروں پلٹ گیا۔ اب 2 سیٹر رحمان صاحب کی کوٹھی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ رحمان صاحب اس کے منتظر تھے، ویسے کوٹھی میں اس کی پرسرار آمد و رفت نے ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اکثر وہ اماں جی سے ملے بغیر ہی چلا جاتا تھا اور ایسا شاید اماں جی کے ہدایت پر ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ باپ بیٹوں کو قریب آنے دیا جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے تاکہ حالات ہموار ہو سکیں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ دوبارہ فون کر چکا ہوں۔ ذرا مصروف تھا ڈیڈی۔ آؤ۔ رحمان صاحب باہر نکل آئے۔ عمران ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ 2 سیٹر کوٹھی میں ہی چھوڑ دی گئی اور رحمان صاحب کی کار باہر آئی۔ اسٹیئرنگ رحمان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس سے بات کی ہے، راستے میں رحمان صاحب کہنے لگے۔ جی وہ تیار ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں اور اب شوکت سچ مچ ختم ہو گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ گڈ۔ عمران مختصراً بولا، تمہارے بارے میں نے بھی گفتگو کی تھی، تم نے اسے متوجہ کیا تھا کہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ جی ہاں، بتا رہا تھا۔ بہرحال وہ تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہاں سے وہ اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لے جائے گا جو اس سلسلے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ملٹری کے چند آدمی بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، مناسب رہے گا، عمران نے کہا۔ ویسے اس کے چہرے پر ہلکا سا تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ اس جملے نے اس کے ذہن کو ایک اور طرف کر دیا تھا اور اس سلسلے میں کوئی ضروری کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار پروفیسر تموری کی شاندار کوٹھی میں داخل ہو رہی تھی۔ بلیک زیرو طوفانی رفتار سے کار دوڑاتا ہوا رانن پیلس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ عمران نے اسے خاص کام پر مامور کیا تھا اور بہت تھوڑی سی محنت کے بعد وہ کام ہو گیا تھا جس کی شاید عمران کو بھی توقع نہ تھی۔ راستے میں جوزف سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ عمران صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں باس اندر موجود ہیں، لیکن مسٹر طاہر، جوزف نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن بلیک زیرو تیزی سے اندر کی طرف دوڑ گیا تھا۔ جوزف بڑبڑاتا رہ گیا۔ عمران ایک کمرے میں صوفے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بلیک زیرو کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ تم کام ہو گیا؟ بلیک زیرو بولا۔ عمران سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں بلیک زیرو پر جمی ہوئی تھیں۔ بلیک زیرو نے جب ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس کا ٹیپ واپس کرنے لگا، پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور باریک آواز نکلنے لگی، ہیلو ہیلو مسٹر لیری، کون ہے؟ تمہارا پرانا خادم دوست۔ تم؟ ہاں مسٹر لیری، مجھے افسوس ہے تمہارا آدمی کام آ گیا۔ کوئی بات نہیں دوست، یہ تو ہمارا کھیل ہے، مگر تم نے اس کی رقم ادا کر کے غلطی کی۔ کیوں؟ تمہارا کام نہ ہو سکا؟ کوئی بات نہیں دوست، مجھے تمہارے آدمی کی موت کا افسوس ہے۔ پروفیسر تموری کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں وہ بے حد خطرناک ہے۔ بہرحال تم اسے قتل کیوں کرانا چاہتے ہو؟ پرانی دشمنی ہے۔ بہرحال اس بار ایک بہت ہی اہم کام ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم جیسے دوستوں کے لیے لیری جان دینے کو تیار ہے۔ بھاری آواز نے کہا، مجھے چند آدمیوں کی ضرورت ہے، بے حد چست و چالاک آدمی جو میرے ساتھ ایک لمبا سفر کر سکیں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کوہ الماڑا۔ کیا کام ہے؟ یہ ابھی نہ بتا سکوں گا۔ بہرحال صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تموری بھی وہاں جا رہا ہے اور ان لوگوں کو تموری کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ تموری کے آدمیوں کی حیثیت سے میں بھی ساتھ ہوں گا
اور وہ میری ہی کمان میں رہیں گے، لیکن انہیں ہدایت دے دی جائے کہ وہ میرے حکم عدولی کسی بھی صورت میں نہ کریں۔ میں کسی نہ کسی شکل میں ان سے رابطہ قائم رکھوں گا ہوں۔ دوسری آواز سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خاموشی اور پھر بھاری آواز نے کہا، ٹھیک ہے دوست، انتظام ہو جائے گا، لیکن اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اخراجات کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ تب ٹھیک ہے، کیا پیش کر دوں؟ 1 لاکھ روپے ایڈوانس مل جائیں گے، لیکن میری ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ سب کا پتہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ آدمی کب اور کہاں جائیں؟ آج رات نیشنل پارک میں ان کا انتظار کروں گا۔ اوکے۔ ٹیپ سے آواز آنا بند ہو گئی۔ عمران کی چہرے پر غور و فکر کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر وہ گردن اٹھا کر بولا، لیری کو جانتے ہو؟ شاید اس کا ایک شراب خانہ ہے۔ ہاں وہی، بہرحال ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ عمران بلیک زیرو کو اپنا پروگرام بتانے لگا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ وہ 6 تھے اور عمران شراب خانے سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ نیلی ہیلمن نیشنل پارک کی طرف ہی بڑھ رہی تھی اور پھر وہ نیشنل پارک کے باہر ہی رک گئی۔ وہ سب اتر کر پارک میں داخل ہو گئے تھے۔ عمران نے پارک کے عقبی حصے میں اپنی کار روکی اور اسی طرف کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ان لوگوں کو دوبارہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی اور وہ چھپتا چھپاتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت انتہائی ہوشیاری کی ضرورت تھی اور عمران بہت زیادہ محتاط تھا۔ وہ سب ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے اور پھر ایک اور کار نیشنل پارک کے سامنے آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک شخص اوور کوٹ پہنے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پہلی بار لیری کے ساتھیوں کو 10,000 کے نوٹ دیے تھے اور جو کسی اور کو جواب دہ تھا۔ مجرم انتہائی ہوشیار تھے۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہ چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے ممکن انتظام کر رکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمران اس کے لیے ایک لمبا چارہ بچھا رہا تھا۔ وہ معمولی طریقے سے اس پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اوور کوٹ والا اس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ 6 آدمی موجود تھے۔ عمران بھی ان سے زیادہ دور نہ تھا۔ ہیلو فرینڈس، آپ لوگ آ گئے؟ وہ بولا۔ ہاں جناب، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ مسٹر لیری نے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ غالباً آپ کو آپ کی ڈیوٹی معلوم ہوگی۔ جی ہاں، ہم پیشہ ور شکاری رہ چکے ہیں اور ہمارے نشانے بھی بے حد شاندار ہیں۔ ویری گڈ، آپ کا تجربہ میرے کام آئے گا۔ آپ لوگ کل مسٹر تیموری کی کوٹھی پہنچ جائیں۔ میرا یہ خط انہیں دے دیں، وہ آپ کو ملازم رکھ لیں گے۔ میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ بظاہر آپ تیموری کی کمانڈ میں کام کریں گے، لیکن اصل میں میرے آدمی ہوں گے۔ کیا تیموری کو شبہ نہ ہوگا جناب؟ یہ خط جس کا ہے، تیموری کو اس پر ذرا برابر بھی شبہ نہ ہو سکے گا۔ اوور کوٹ والے نے جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا، شکریہ، مجھے اجازت دیں، اس نے کہا اور واپس پلٹ پڑا۔ چند منٹ کے بعد اس کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ عمدہ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے مجھ سے ایک تبصرہ کیا۔ ایسے آدمی کے ساتھ کام کرنے میں مختلف آتا ہے۔ ہاں، اور وہ سب آگے بڑھ گئے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی نما ٹرانسمیٹر میں بلیک زیرو کو کال کیا۔ یس سر۔ بلیک زیرو اس کی آواز پہچان کر بولا، وہ آ رہے ہیں، انتظام مکمل ہے؟ یکدئی، ہاں، مطمئن رہیں، بلیک زیرو نے جواب دے دیا اور عمران شاہ نے جھٹک کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ 6 آدمی پارک کے گیٹ سے نکل کر اپنی کار کے قریب پہنچ گئے اور پھر وہ کار کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہ چاروں طرف کے شیشے کیوں بند کر دیے؟ کسی نے کہا۔ کس نے بند کر دیے؟ دوسرے نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پہلے تو کھلے ہوئے تھے، انجن بند کرنے کے بعد بھی کسی نے انہیں بند کیے تھے، تیسرے نے کہا۔ اتنی دیر میں اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اسٹارٹر دبا دیا، لیکن کار اسٹارٹ ہونے کے بجائے ایک ہلکی سی آواز آئی اور ایک ہلکا سبز رنگ کا غبار نکل پڑا۔ پھر اب ایک لمحہ ان سب کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ گلے پر پہنچ گئے۔ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کار کے شیشے کھول سکے اور پھر چند منٹ کے بعد وہ بے سود پڑے تھے۔ عمران بھی پارک سے نکل کر کار کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف X2 کے ماتحت جو پارک سے تھوڑے فاصلے پر چھپے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے نکل کر کار کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ خبردار، کسی نے حرکت کی تو چھلنی کر دیا جائے گا۔ خاور چیخا۔ ادھر تو سب بے حرکت ہیں۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کون؟ عمران صفدر متحرانہ انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ہاں۔ اوہ، کیا آپ نے انہیں بے ہوش کر دیا؟ صفدر نے کار کے شیشے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے دوستو، میں تو ان شریف آدمیوں کا تعاقب کر رہا تھا، عمران بولا۔ اسی وقت انہیں اپنے پیچھے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا تم لوگوں کا کام آسان کر دوں۔ اب پہلے کار کے شیشے کھول دو، پھر جب اندر سے خواب آور گیس نکل جائے تو انہیں آرام سے اتار کر اپنی کار میں ڈال لو اور دانش منزل لے جاؤ۔ ان کی کار بھی لے جانی ہے۔ وہ سب دب خود رہ گئے تھے۔ X2 ان کے ساتھ اس مہم میں بذات خود شریک تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بڑھ کر اسے دیکھ سکے۔ چلو جلدی کرو، X2 نے دوبارہ کہا اور وہ سب حرکت میں آ گئی۔
تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے مسٹر عمران؟ X2 پھر بولا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لوگ انتہائی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ پھر ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سن کر وہ چونک پڑے۔ چلا گیا؟ عمران بڑبڑایا۔ کمال ہے، صفدر بڑبڑایا، اس نے اس خطرناک کام کو کتنا آسان بنا دیا۔ ظاہر ہے جس مہم میں اس کا ہاتھ ہو وہ انتہائی طور پر کیوں نہ کامیاب ہو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمام بے ہوش آدمیوں کو دوسری گاڑی میں لاد دیا گیا جو دانش منزل سے لائی گئی تھی۔ چوہان نے ان لوگوں کی کار سنبھال لی اور پھر وہ سب تیز رفتاری سے چل پڑے۔ عمران چاروں طرف کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ تعاقب نہ ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سب دانش منزل میں داخل ہو رہے تھے۔ صفدر، خاور، نعمانی، صدیقی، چوہان اور تنویر ان لوگوں کے میک اپ میں تھے جنہیں رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمران نے ان کو رات کے 3 بجے تک انتہائی محنت سے ان کا میک اپ کیا تھا اور پھر دوسرے دن وہ صبح سب تیموری کے یہاں پہنچ گئے۔ ان کے پاس وہ خط تھا جسے انہوں نے ان گرفتار شدہ لوگوں سے حاصل کیا تھا۔ خط کسی کرنل رانا کا تھا۔ بہرحال تیموری نے انہیں فوراً رکھ لیا اور اپنی کوٹھی کے ایک حصے میں ٹھہرا دیا۔ اس نے ان لوگوں کو شکاری ہی کہہ کر متعارف کرایا تھا۔ کوٹھی میں پروفیسر تیموری کے شکار پر جانے کا چرچا تھا۔ چند دوسرے لوگوں نے خاص طور سے یوسف کے ساتھ چلنے کے لیے ضد کی تھی، لیکن تیموری نے کسی نہ چلنے کو نہ دیا۔ پھر جب یوسف نے عمران کو تیار ہو کر تیموری کی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ اڑ گیا کہ وہ چلے گا۔ آخر عمران بھی ساتھ جا رہا ہے، لیکن تیموری نے انتہائی سخت انداز میں کہہ دیا کہ آئندہ ایسی ضد نہ کی جائے۔ بہرحال وہ سب چل پڑے۔ خود رحمان صاحب نے پروفیسر کی کوٹھی پر انہیں رخصت کیا۔ مجھے ایک اور آدمی کو ساتھ لینا ہے پروفیسر، عمران راستے میں بولا۔ اوہو ضرور، کون ہے؟ میرا وفادار ملازم حبشی ہے۔ دراصل ڈیڈی اس سے ناراض ہیں، اس لیے۔ اوہ اچھا اچھا، پروفیسر ہنسنے لگے اور پھر ایک جگہ سے جوزف کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ پروفیسر نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاندار آدمی ہے، تمہیں بوس کہتا ہے؟ ہاں۔ عمران بے ڈھنگے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے پورا سفر ٹرک سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے 2 انتہائی مضبوط اور شاندار ٹرک حاصل کیے گئے تھے، جس میں سے ایک میں وہ 6 آدمی تھے جنہیں تیموری نے ساتھ لیا تھا اور 4 ملٹری کے جوان تھے جنہیں رحمان صاحب نے ساتھ کیا تھا۔ دوسرے ٹرک میں عمران، تیموری، جوزف اور ایک آدمی اور تھا جسے تیموری نے اپنا شکاری دوست سالمن بتایا تھا۔ وہ ایک دیسی عیسائی تھا جس کے چہرے پر انتہائی مکاری اور صفاقی برس رہی تھی۔ ڈرائیونگ سالمن کے ہاتھ میں ہی تھا اور وہ دونوں ٹرک کافی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ شام ہونے تک انہوں نے کافی مسافت طے کر لی تھی اور پھر رات کو ایک سنسان علاقے میں رک گئے۔ کوئی الماڑا دارالحکومت سے 1500 میل کے فاصلے پر تھا۔ بہرحال سفر بہت عمدہ کٹا۔ پروفیسر تیموری ایک زندہ دل آدمی تھا اور کسی بھی لمحے ذرا بھی سی بوریت نہ محسوس ہو سکی تھی۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے بھی بے تکلفی سے پیش آ رہا تھا اور قطعی دوستانہ فضا تھی۔ X2 کے ماتحت بھی پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے انہیں یقین تھا کہ کسی کو ان پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ فوجی جوان پہلے بھی تو سنجیدہ رہے، لیکن پھر بھی وہ کھل گئے۔ دوسرے دن سفر پھر شروع ہو گیا اور پھر ایک صبح وہ کوئے الماڑا کی ابتدائی بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں کے لوگ کافی پسماندہ تھے، اس لیے جفاکش، محنتی اور مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ وہ ضعیف بھی تھے۔ ان لوگوں نے شکاریوں کی بڑی خاطر مدارت کی۔ ان سب کو بھیڑیوں کی نفیس گھاس میں بطور تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ دودھ، شہد اور مکھن سے ان کی ضیافت کی۔ پورا دن بستی میں گزارنے کے بعد آخرکار چھٹے دن انہوں نے الماڑا کی چڑھائی شروع کر دی۔ پہلا کیمپ پروفیسر تیموری کے بیان کے مطابق ایسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں پہلے لگا تھا۔ پروفیسر تیموری ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک ایک واقعہ سنا رہا تھا جو ان لوگوں کو پہلے سفر پر پیش آیا تھا۔ ویسے وہ عمران سے کافی متاثر ہو گیا تھا، خاص طور پر جوزف کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ بارہا عمران سے پوچھ چکا تھا کہ وہ اس کے اخراجات کیسے برداشت کرتا ہے۔ 6 بوتل شراب معمولی قیمت کی نہ ہو سکتی تھی اور عمران اپنے مخصوص انداز میں جواب دے دیا کرتا تھا۔ پہلے کیمپ میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا اور انہوں نے پھر آگے کا سفر شروع کر دیا۔ برف سے ڈھکے ہوئے برف راستے بعض جگہ نہایت خطرناک ہو جاتے تھے اور ان لوگوں کو انتہائی ہوشیاری سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ بعض جگہوں پر برف اتنی تھی کہ ٹرک کے پہیے دھنسنے کا اندیشہ تھا، لیکن پروفیسر تیموری اس راستے سے بخوبی واقف تھا اور وہ نقشے کے مطابق چل رہا تھا، اس لیے کوئی خطرناک واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ دوسرے کیمپ میں انہیں ایک سفید برفانی کیمپ سے نمٹنا پڑا۔ ایک فوجی جوان معمولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ فوجی جوان برف باری کے منظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا کیمپ سے کچھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر ایک برفانی ٹیلے پر بیٹھ کر تا حد نگاہ پھیلی ہوئی برف دیکھنے لگا۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، اس لیے وہ اس میں مہوو ہو گیا
اور اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی کڑکڑاہٹ نہ سن سکا جو ریچھ کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ ریچھ کی گھراہٹ نے اسے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا اور پھر ریچھ کو اتنے قریب دیکھ کر وہ بھونچکا کر رہ گیا۔ اس نے ایک دم پیچھے ہٹ کر اپنے کندھے سے رائفل اتارنے کی کوشش کی، لیکن ریچھ پر حملہ کر دیا اور اس کے سینے پر سے کپڑے کے ٹکڑے کو اڑانے کے علاوہ اس کے ناخن اس کے گوشت تک پہنچ گئے۔ لیکن اسی وقت دوسرے فوجی بھی اس طرف نکل آئے اور انہوں نے انتہائی مہارت سے ریچھ کو نشانہ بنا دیا۔ بہرحال فوجی کو گہرا زخم پیش نہ آیا تھا، لیکن وہ سب متاحت ہو گئے تھے۔ رات کو باقاعدہ خیمے لگائے جانے تھے، جس میں ایک خیمے میں عمران اور جوزف، دوسرے میں سالمن اور تیموری، تیسرے میں سیکرٹ سروس کے ممبر جو بظاہر تیموری کے آدمی بنے ہوئے تھے، اور چوتھے میں فوجی جوان رہتے تھے۔ ابھی تک سفر میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ ٹرک ان کے ساتھ تھے۔ جہاں تک ٹرک جا سکتے تھے وہاں تک کوئی دقت نہ تھی، لیکن اب ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ ٹرک آگے نہ جا سکتے تھے کیونکہ برف کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن صبح تیموری سے مشورہ کرنے کے بعد یہی طے پایا کہ ٹرک آگے لے جائیں گے۔ تیموری نے عمران کو یقین دلایا کہ وہ صحیح راستے سے اوپر جائے گا کیونکہ اس سے قبل بھی وہ ٹرکوں میں جا چکے ہیں۔ وہ پھر چل پڑے۔ اس طرح تیسرا اور پھر چوتھا کیمپ آ گیا، لیکن اس دوران میں بھی کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ دوسرے دن صبح انہیں 5ویں کیمپ کی طرف بڑھنا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ X2 نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے، خاور اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا۔ برف باری کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے تنویر نے لقمہ دیا۔ کیا برا ہے؟ میرا خیال ہے بہترین تفریح ہو رہی ہے۔ صحیح معنوں میں تو تفریح وہ کر رہا ہے نا، صرف وہ، بلکہ اس کا وہ نیگرو ملازم بھی۔ سچ مچ سخت برف باری کے وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے شراب کی تمام بوتلیں چھین لاؤں، تنویر نے کہا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو تنویر، تم جانتے ہو کہ ہمیں کتنا خطرناک کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک X2 کی ہدایت کے مطابق ہم سے کسی نے رابطہ قائم نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی جدوجہد فضول نہ ہوگی۔ رہا عمران، تو اس کی بات ہی نہ کرو، وہ دوسری ہی حیثیت رکھتا ہے۔ X2 کی غیر موجودگی میں اسے X2 کا قائم مقام ہی سمجھنا بہتر ہے، صفدر نے سنجیدگی سے کہا۔ تنویر برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ نعمانی نے کافی کے پیالے سب کو پیش کر دیے اور وہ سب خاموش ہو کر کافی پینے لگے۔ خاصی رات گزر چکی تھی اور تمام خیموں کے دروازے بند ہوئے تھے۔ دفتر ان لوگوں کو آہٹ سنائی دی اور پھر ایک پرچہ سرسراتا ہوا خیمے میں آ گرا۔ وہ سب عجیب سی نظروں سے پرچے کو دیکھ رہے تھے اور پھر صفدر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ اس نے پرچہ کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، مجھے امید ہے دوستو کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ بہرحال اب ہمارا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ آگے 5واں کیمپ ہے جو ہماری منزل ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، اب میں تمہیں روزانہ ہدایت دوں گا اور مجھے امید ہے کہ تم محنت سے کام کرو گے۔ اطمینان رکھو، اس کا صلہ تمہاری توقعات سے زیادہ ہوگا۔ صفدر نے پرچہ پڑھ کر خاور کی طرف بڑھا دیا اور پھر ان میں سے ایک ایک نے وہ پرچہ پڑھ لیا۔ ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ آخرکار وہ 5ویں کیمپ کی جگہ پر پہنچ گئے، جس کے بارے میں تیموری نے یہی بتایا تھا۔ یہ در حقیقت ایک خوفناک جگہ تھی۔ حالانکہ الماڑا کی برف پوش چوٹیاں ابھی کافی بلندی پر تھی، لیکن پھر بھی وہ کافی اوپر آ چکے تھے۔ یہاں کہیں کہیں چیڑ کے درخت نظر آ رہے تھے اور تیموری کے بیان کے مطابق یہ درخت ہی اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے۔ تیموری نے عمران سے کہا تھا کہ ایک آدھ دن کے بعد کام شروع کیا جائے اور وہ فوجی جوانوں کو ہوشیار کر دے۔ یہاں سے ان کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے آدمی تو پوری طرح ان کی طرف سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ بہرحال وقت آنے پر انہیں مناسب طور پر کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ان لفافوں نے عمران کو الجھا دیا تھا۔ بہرحال وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے خیمے میں بیٹھا آئندہ اقدامات پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑے سے حالات اس کے قیاس کے خلاف پیش آئے تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ ابھی تک اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے راستے میں قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیموری کا ساتھی سالمن اس کی نظروں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ ایک خاموش طبع اور مکار قسم کا آدمی تھا اور ایسے آدمی، بہرحال اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب تمام حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ جوزف، اس نے جوزف کو آواز دی۔ یس بوس، جوزف شراب کی آخری بوتل کھولتے ہوئے بولا۔ دروازے سے چاروں طرف نگاہ کیسی جا رہی ہے؟ بوس، جوزف حیرت سے بولا۔ ایک اور بوتل تمہاری کھوپڑی پر توڑ ڈالوں؟ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، عمران بولا۔ اوہو، میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے کہ خیمے کو پہرا دوں، جوزف جلدی سے بولا۔ عمران نے جوزف کی طرف سے بوتل لیے ہوئے خیمے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے چاروں طرف دیکھا اور پھر چمڑے کے کھول سے وہ ڈائری نکال لی جو کیپٹن محمود کے پاس تھی اور جس میں اس سفر کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ وہ ان احوالوں کو ذہن نشین کرنے لگا جو اس جگہ کے سلسلے میں دیے گئے تھے۔
جہاں بقول تیموری کے وہ دانت پائی جاتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مغز نہیں کرتا رہا اور پھر اس نے ڈائری بند کر کے دوبارہ اس کی جگہ رکھ دی۔ جوزف، اس نے آواز دی۔ یس بوس۔ جوزف نے اندر جھانکا۔ کیا پوزیشن ہے؟ ختم ہو گئی بوس، جوزف بولا اور خالی بوتل اوندا کر دکھانے لگا۔ اندر آؤ، عمران سرد لہجے میں بولا اور جوزف سہمے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک ٹانگ پر۔ وہ باس، پوری رات میں مر جاؤں گا باس، اس سردی میں، جوزف کڑکڑایا۔ میں نے تجھ سے شراب کی پوزیشن پوچھی تھی۔ او باس، میں یہی سمجھا، مگر بعض اوقات میں بالکل گدھا ہو جاتا ہوں، تم معافی دیا کرو باس۔ وہاں تو کوئی بھی آدمی خیمے کے نزدیک نہیں آیا، سب خیریت ہے، جوزف جلدی جلدی کہنے لگا اور عمران کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہوشیار رہنا، میں سو رہا ہوں، فکر نہ کرو باس۔ ہو، سزا تو کینسل ہو گئی نا، پرواہ مت کرو، دشمنی دور دور تک نہ آ سکیں گے، جوزف بولا اور عمران اپنے بستر پر پہنچ گیا۔ لیکن ابھی اس کی آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ ایک سرگوشی سن کر وہ چونک پڑا۔ جوزف کسی شکاری کتے کی طرح چوکنا ہو گیا اور اس نے پستول نکال لیا۔ سرگوشی پھر سنائی دی، کوئی عمران کو آواز دے رہا تھا اور عمران نے وہ آواز پہچان لی۔ صفدر تھا، کھول، عمران جوزف سے بولا اور جوزف نے خیمے کا دروازہ کھول دیا۔ صفدر تیزی سے اندر گھس آیا تھا۔ کیوں؟ عمران نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں موقع ملا ہے، صفدر کہنے لگا اور اس نے ایک پرچہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ لکھا تھا، کل تم لوگوں کو پہلا کام انجام دینا ہے۔ پروفیسر تیموری اور عمران الگ الگ راستوں پر ایک غار کی تلاش میں نکلیں گے۔ تیموری سے زیادہ یہ شخص عمران خطرناک ہے۔ تم لوگ اس کا تعاقب کرنا اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنا جب وہ برف کی کسی چٹان کے نیچے ہو۔ اس صورت میں تمہیں ایک خاص قسم کا ہلکا بم دیا جائے گا۔ تم اسی بم کو سیفٹی کھینچ کر چٹان پر پھینک دینا۔ بم قطعی بے آواز ہے، عمران چٹان کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ ہم اسے کھلم کھلا بھی مار سکتے تھے کیونکہ تم جانتے ہو کہ فوجی بھی ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ سب کام ہوشیاری سے انجام دو گے۔ اس کے بعد تیموری سے نپٹا جائے گا۔ اس پرچے کو پڑھنے کے بعد فوراً جلا دینا۔ نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ عمران پرچہ پڑھ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے صفدر، تم اس کی توقعات پر پورے اترو۔ تمہیں اس وقت تک ان لوگوں کے اشاروں پر چلنا ہے جب تک وہ مطلوبہ جگہ نہیں مل جاتی، اور میرا خیال ہے اب اس ڈرامے کے خاتمے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، کچھ نہیں، معمولی بات ہے، تم بم پھینکنے سے چند سیکنڈ کیبل سے آہستہ سے سیفٹی بجا دینا اور بم اس چٹان پر نہ پھینکنا جس کا پھیلاؤ زیادہ ہو، تاکہ میں بآسانی اس کے نیچے سے نکل سکوں۔ مگر یہ انتہائی خطرناک کام ہے، فکر نہ کرو، ہم خطرناک کام کرنے ہی آئے ہیں، یہ خطرات ہی زندگی کا حاصل ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دے دیا۔ بہتر ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، اس صفدر نے جواب دے دیا۔ کیا تمام لوگ اس پرچے سے واقف ہیں؟ جی ہاں، تنویر تو اس تجویز پر خوش ہوگا۔ نہیں عمران صاحب، کوئی بھی آپ کی موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ نوک جھونک دوسری بات ہے، صفدر نے جواب دے دیا اور عمران مسکرانے لگا۔ چند منٹ بعد صفدر واپس چلا گیا اور عمران انتہائی غور و فکر کے ساتھ آئندہ پروگرام بنانے لگا۔ برف نے یہاں کا نقشہ تھوڑا سا بدل دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی کاوشوں کے بعد ہم اس غار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تیموری عمران سے کہہ رہا تھا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ میرا خیال ہے ہم الگ الگ راستوں سے اس غار کو تلاش کریں تاکہ تلاش میں زیادہ وقت نہ صرف ہو۔ مگر مجھے اس کے بارے میں کیا معلوم ہے، عمران کہنے لگا۔ میں اس نقشے کی ایک نقل تمہیں دیے دیتا ہوں جس سے ہم نے اسے تلاش کریں گے۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، عمران نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور پھر پروفیسر تیموری نے نقشہ عمران کے حوالے کر دیا۔ وہ عمران کو ضروری باتیں سمجھا رہا تھا اور پھر دو مختلف راستوں پر چل پڑے۔ تیموری اور سالمن ایک ساتھ تھے اور جوزف عمران کے ساتھ بقایا لوگوں کو خیمے میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر کافی دور نکل آنے کے بعد عمران نے دیکھا کہ صفدر، خاور اور صدیقی بھی چل پڑے ہیں۔ دوسری طرف چوہان، نعمانی اور تنویر تھے۔ یہ لوگ دو ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عمران نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا تھا جہاں بڑی بڑی برفانی چٹانیں تھیں، تاکہ صفدر وغیرہ کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع آسانی سے مل جائے۔ پہاڑیوں اور برفانی میدانوں میں گھومتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا اور پھر ایک ایسی جگہ مل گئی جو ہر طرح مناسب تھی، اور کافی فاصلے پر تیموری اور سالمن ایک برف کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران اور جوزف بھی ایک چھوٹی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ صفدر چٹان کی پچھلی سمت گھوم گیا، حالانکہ یہاں کوئی نہ تھا اور وہ بآسانی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن صفدر نے سیٹی کے ذریعے ہی عمران کو ہوشیار کرنا مناسب سمجھا اور عمران جوزف کو ہوشیار کرنے لگا۔ پھر ایک خوفناک کڑکڑاہٹ کے ساتھ چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور عمران اور جوزف اچھل کر بھاگے۔ انتہائی پھرتی سے کام لیا گیا تھا اور وہ لوگ پوری طرح ہوشیار تھے، اس لیے جان بچ گئی، ورنہ چٹان اس کی توقع کے خلاف
بہت تیزی سے گری تھی۔ پھر بھی ایک ٹکڑے نے عمران کے پیشانی کو معمولی سے زخمی کر دیا اور خون نکل آیا۔ صفدر وغیرہ کے دل حلق میں اٹک گئے تھے۔ انہیں بم کی اس درجہ تباہ کاری کا اندازہ نہ تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ بم ہلکا اور معمولی ہے۔ بہرحال انہوں نے عمران اور جوزف کو بچتے دیکھ لیا تھا۔ تب ان کی جان میں جان آئی اور وہ تیزی سے واپس پلٹ پڑے۔ عمران نے اپنے زخم پر پٹی باندھ لی تھی۔ زخم معمولی تھا لیکن وہ بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہا تھا اور پھر وہ جوزف کا سہارا لے کر واپس چل پڑا۔ فوجی جوانوں نے عمران سے بہت زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے حیرت ظاہر کی تھی کہ چٹان کس طرح اپنی جگہ سے کھسک گئی۔ بہرحال عمران نے بہت زیادہ ایکٹنگ کی تھی۔ لنچ پر سب لوگ واپس پہنچ گئے۔ پروفیسر تیموری اور اس کے ساتھی سالمن کو بھی جب واقعہ کا علم ہوا تو وہ تیزی سے عمران کے خیمے میں پہنچ گئی اور اس سے حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اظہار ہمدردی کیا اور تاکید کرنے کے لگے کہ آئندہ وہ احتیاط رکھے۔ ظاہر ہے اسے ان برفانی چٹانوں کا تجربہ نہیں ہے۔ پھر اسی رات صفدر نے عمران کو دوسرا پرچہ دکھایا جس میں اس کے کام کی تعریف کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ پرواہ نہ کرے، انہوں نے اپنا کام مکمل طور پر انجام دیا تھا۔ عمران صرف اپنی پھرتی کی وجہ سے بچ گیا۔ بہرحال ابھی اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت نہیں تھی۔ دوسرے دن پروفیسر تیموری اور سالمن نے عمران کو مکمل آرام کی ہدایت کی اور خود غائر کی تلاش میں نکل گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد عمران اپنے خیمے سے نکل آیا۔ معاملہ تحیل ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ اس ڈرامے کا اینڈ چاہتا تھا۔ اس نے X2 کے تمام ماتحتوں کو جمع کیا اور اس سلسلے میں تفصیل بتانے لگا اور پھر ایک پروگرام بنا کر انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت جلد اس تحیل قصے کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اب کام مکمل ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت کسی قسم کا تعطل وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ اور دوسری طرف مجرم بھی آخری پروگرام بنا رہے تھے، بالکل آخری پروگرام۔ اور پھر آخر وہ کھل کر سامنے آ ہی گیا۔ سفید اوور کوٹ، سیاہ پینٹ اور سیاہ فلیٹ۔ وہ صفدر کے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ کیا حال ہے دوستو؟ اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا اور وہ سب چونک پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہوگے اور پھر ظاہر ہے کہ پروفیسر کے ساتھ مجھے دیکھ کر تم سب کچھ سمجھ گئے ہوگے۔ بہرحال آج میں کھل کر اپنے دوستوں کے سامنے آ گیا ہوں۔ اس نے فلیٹ اتار دیا۔ وہ سالمن تھا۔ پروفیسر تیموری عمران کے ساتھ گیا ہوا ہے اور اب اس ڈرامے کا آخری سین تیار ہے۔ وہ لوگ شاید غار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب انہیں مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے دوستو ہمیں ان دونوں پر قابو پانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ہمیں یہاں سے ایک قیمتی دھات حاصل کرنی ہے جس کی قیمت اربوں ڈالر تک ہو سکتی ہے اور اب سب لوگ اس دولت کے حصہ دار ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں زبان کا کس حد تک وقع ہوں۔ مسٹر لیری نے اس لیے میرے اوپر اعتماد کیا ہے۔ ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں مسٹر سالمن، لیکن کیا ان دونوں کو ختم کرنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ صرف عمران اور جوزف کو، تیموری سے بھی ابھی بہت سے کام لینے ہیں۔ وہ ایک سائنسدان ہے اور اس دھات کو نکال کر ایک مخصوص ساخت میں ڈالنے کی ذمہ داری اس پر اس کو صرف قید رکھا جائے گا۔ سالمن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں؟ آج رات عمران اور تیموری اس غار میں جائیں گے۔ میں ان کے پروگرام سے باخبر ہو گیا ہوں۔ ہم ان کا تعاقب کریں گے اور پھر غار میں ایک ڈرامہ کھیلا جائے گا۔ سالمن کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ ان فوجیوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ وہ وقت پر خطرناک نہ ثابت ہوں۔ ان کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے کیا؟ صفدر نے بے ساختہ پوچھا۔ ان کو نشہ آور کافی بنا دی جائے گی۔ گڈ، ہم لوگ آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے، صفدر نے جواب دیا اور سالمن ان کے خیمے سے نکل گیا۔ صفدر کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمران کو سالمن کی گفتگو کی اطلاع نہ دے سکا تھا۔ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تیموری نے اسے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑا تھا۔ عمران نے بھی صفدر کی اس بے چینی کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صفدر اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ ان لوگوں کو بھی بور نہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک بار جب وہ تیموری کے ساتھ باہر نکلا تو اس نے جان بوجھ کر اپنا رومال کرا دیا اور کئی قدم آگے نکل گیا۔ صفدر بالکل قریب تھا۔ مسٹر عمران آپ کا رومال، صفدر بولا اور عمران لپک کر پیچھے آ گیا اور پھر اس نے رومال لیتے وقت آہستہ سے چند جملے ادا کر دیے۔ فکر نہ کرو، میں پورے حالات سے باخبر ہوں، ان کی مرضی پر کام کرتے رہو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر تیموری کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لوگ، مجھے ان لوگوں پر بھی مکمل اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے کام لینا ہے اس لیے فی الحال ان پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن پروفیسر، ان لوگوں کی مدد کے بغیر غار میں کھدائی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ظاہر ہے وہ معمولی کام نہ ہوگا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ کھدائی کے جو آلات آپ لائے ہیں ان سے کام چل جائے گا؟ 100% مسٹر عمران، میں نے اس سلسلے میں 7 ماہ تک کام کیا ہے۔
اس طرف سے آپ مطمئن رہیں، تیموری نے جواب دیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ کیا جوزف قابل اعتماد ہے؟ اچانک تیموری نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ تب ٹھیک ہے، ہم اسے بھی ساتھ لے لیں گے، تیموری نے جواب دیا۔ لیکن مسٹر تیموری، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جو غار تلاش کی ہے وہ وہی ہے؟ 100% یقین ہے، عمران نے جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آج رات ہم وہاں چل پڑے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہیں سے رخصت ہو کر وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ رات کو ٹھیک 11 بجے صفدر کو اپنے خیمے کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی اور پھر سالمن کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے دروازے پر پہنچ گیا۔ کیا تم لوگ تیار ہو؟ ہاں، آؤ۔ کیا وہ لوگ جا چکے؟ ہاں۔ صفدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور پھر وہ سب خاموشی سے برف کی چادر پر آگے بڑھنے لگے۔ فوجیوں کے خیمے میں روشنی تھی، لیکن وہ سب اوندے سیدھے پڑے تھے، کیونکہ در حقیقت انہیں نہایت خواب آور کافی دی گئی تھی۔ تقریباً 1.5 مائل کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سالمن بہت محتاط ہو کر چل رہا تھا، اور پھر وہ اس برفانی چٹان کے پاس پہنچ گئے جس کے نیچے غار کا دہانہ تھا۔ وہاں سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ غار ایک طویل سرنگ میں تبدیل ہو گیا تھا جو کافی گرم تھا۔ سرنگ میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ وہ سب خاموشی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک پورا ہال سا بنا ہوا تھا، اور اس ہال کے درمیان ایک گھڑا تھا جسے شاید کھودا گیا تھا۔ ہال میں 4 پیٹرو میکس چل رہے تھے جن کی روشنی نے غار کو منور کر دیا تھا، اور پیٹرو میکس کی روشنی میں عمران، جوزف اور تیموری نظر آ رہے تھے۔ تیموری عمران کو اس دھات کے بارے میں بتا رہا تھا جس کے باریک باریک ذرات روشنی میں چمک رہے تھے۔ انتہائی قیمتی دھات ہے مسٹر عمران، مجھے یقین ہے کہ اس کے حصول کے بعد ہمارا ملک ایک بڑی قوت بن جائے گا، تیموری کہنے لگا۔ لیکن یہ صرف قدرتی معلوم ہوتی ہے، عمران بولا۔ ہاں، یہ قدرتی ہی ہے، اور یہ گھڑا شوکت نے کھودا تھا، تیموری نے کہا، اور پھر وہ چونک پڑا۔ سالمن اور دوسرے لوگوں کے سائے ترچھے اور لمبے ہو کر زمین پر پڑ رہے تھے، اور پھر وہ ان سب کے سامنے پہنچ گئے۔ اوہ سالمن، تیموری مصنوعی لہجے میں بولا، آخر ہمیں اس غار کا پتہ چل ہی گیا۔ ہاں، سالمن مسکرایا، مجھے بھی چل گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہم الگ الگ ہیں؟ یہ تیموری بولا۔ بالکل الگ الگ پروفیسر تیموری، تم لوگ میری حراست میں ہو۔ کیوں؟ تیموری نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تم دغا باز ہو، سالمن نے جواب دیا۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں نے پستول نکال لیے تھے جن کا رخ عمران وغیرہ کی طرف تھا۔ میں نے کیا دغا بازی کی ہے، وقت بتائے گا۔ فی الحال خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ یہ ناممکن ہے، تیموری گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ سالمن نے کہکا لگایا، تم لوگوں کے پستول پہلے ہی خالی کر دیے گئے تھے۔ سالمن انتہائی احمق نہیں ہے، پھر بھی تم آسانی سے قابو نہ آ سکو گے، تیموری بولا، اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن عمران اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو عمران؟ ہم آخری سانس تک جنگ کریں گے، تیموری عمران سے بولا۔ میری آخری سانس تک ختم ہو چکی ہے پروفیسر، میں لڑنے بڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، عمران رو دینے والے انداز میں بولا۔ جوزف، تیموری بولا، جوزف شیر کا شکاری ہے، اس کے سامنے شیر لے آؤ، پھر دیکھو ان بیچاروں سے وہ کیا لڑے گا۔ سالمن کا کہکا گونج اٹھا، اور پھر اس نے صفدر وغیرہ کو حکم دیا کہ تیموری، عمران اور جوزف کو باندھ لے، اور وہ آگے بڑھ گئی۔ خاور، صدیقی اور چوہان سالمن کے پیچھے ہی تھے۔ صفدر نے مضبوطی سے تیموری کو باندھ لیا اور پھر سالمن کی طرف دیکھنے لگا۔ انہیں بھی باندھ دو، سالمن جوزف اور عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ حال ہے، عمران نے ہانک لگائی، یہ کالا جادوگر جو ہے یہ 1 منٹ میں بھسم کر دے گا۔ عمران جوزف کی طرف اشارہ کر کے بولا، اسے بھی باندھ دو۔ فکر نہ کرو دوستو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ خبردار، کالے جادو سے ڈرو ورنہ بھسم ہو جاؤ گے، عمران دہاڑا، اور پھر سالمن کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے بولا، مسٹر سالمن کو بھی باندھ دو بھائیو، تاکہ یہ بھی کالے جادو کے قائل ہو جائیں۔ اور خاور، چوہان اور صدیقی سالمن پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحات کے بعد سالمن بھی بندھا پڑا تھا اور تیموری کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ ذرا جلدی ہو گئی دوستو، بہرحال اچھا ہی ہوا، لیکن اس ڈرامے کا آخری سین کچھ غیر دلچسپ رہا۔ ذرا بھی ٹھائس نہ ہوئی اور مجرم قابو میں آ گئے، عمران کہنے لگا۔ یہ کیا قصہ ہے عمران؟ تیموری بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے قصہ چار درویش کہتے ہیں ڈیر تیموری، بہت زیادہ چلاک لوگوں کو میں ایسے ہی چوہے کی طرح پکڑ لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تیموری خوفزدہ لہجے میں بولا۔ طویل داستان ہے، بہرحال یہ سمجھ لو کہ تمہارا پورا پلان فیل ہو گیا۔ رہی تفصیل تو وہ واپس چل کر ہی بتائی جا سکے گی۔ میں تمہارے اوپر 3 قتل کا الزام لگاتا ہوں، تم کیپٹن محمود، میجر آفتاب اور ڈاکٹر اشرف کے قاتل ہو۔ میں؟ تیموری اچھل پڑا۔ ہاں تم، سالمن تمہارا صرف ایک مہرہ ہے جسے ہمیشہ تم آگے بڑھاتے رہے ہو، مگر
تیموری ہکلایا۔ تفصیل بعد میں دوست، مجھے افسوس ہے تم میرے ایک عزیز دوست کے باپ ہو، لیکن ملک و قوم کے دشمن، اور میں ملک کی دشمنی پر اپنے آپ کو بھی نہیں بخش سکتا۔ عمران کہنے لگا، نہ جانے تم کیا بک رہے ہو، اور یہ غدار۔ تیموری صفدر وغیرہ کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں مسٹر تیموری، غدار دارالحکومت میں ہی قید ہے، یہ سب تو وفادار ہیں محب وطن، عمران نے کہا، اور پھر صفدر وغیرہ کو اشارہ کر دیا۔ وہ سب اپنا میک اپ اتارنے لگے تھے، مگر میرا مقصد نیک تھا عمران، اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال اب میرا پروگرام سن لو، ان آلات کی مدد سے اتحاد کو حاصل کیا جائے گا اور تم اس میں مکمل تعاون کرو گے۔ لینا ممکن ہے، یہ ناممکن ہے، ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے، تم فکر مت کرو، عمران نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے چل پڑے۔ اور پھر غار کی کھدائی کی جانے لگی۔ اس کام میں ایکس 2 کے ماتحت اور فوجی دن رات کام لگے رہے تھے، اور عمران، وہ تو درندہ بن گیا تھا۔ اس نے انتہائی تشدد سے کام لے کر تیموری کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ دھات حاصل کرنے کے طریقے بتائے، اور آخرکار تیموری نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریباً 12 دن کی شدید محنت کے بعد وہ دھات کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر 3 دن تک آرام کرنے کے بعد 15ویں دن واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی انتہائی سسپینس سے بھرپور یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے میرے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔